बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज मैं आपके लिए इंतहाई दिलचस्प, खौफनाक और सनसनीखेज कहानी लेकर आई हूँ। लेकिन कहानी शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको हमारी वीडियो सबसे पहले मिलें। बाज़ औक़ात बड़े अनोखे वाक़यात होते हैं। मैंने आज रात पुरानी हवेली में दाखिल होने का फ़ैसला किया था और उसकी तैयारी करता रहा था। तैयारी क्या थी, बस खुद को हिम्मत दिला रहा था, क्योंकि पुरानी हवेली में घर के बाहिम्मत बड़े भी कभी दाखिल होने की जुर्रत नहीं करते थे। रात के 9 बजे थे कि ताया अब्बू के एक बहुत गहरे दोस्त बरकी साहब पेशावर से आ गए। उनके अहले खानदान साथ थे। बरकी साहब लाहौर जा रहे थे कि रास्ते में उनकी कार खराब हो गई। कार को ठीक कराते दिन गुजर गया, फिर कार ठीक हुई तो हर तरफ अंधेरा छा गया। चुनांचे उन्होंने रात यहाँ गुजारने का फैसला कर लिया। बिन बुलाए मेहमान बेशक नागवार गुजरते हैं, लेकिन ये तुम्हारी भाभी तुम्हारे बारे में कुछ ज्यादा ही अच्छे ख्यालात रखती हैं। कहने लगे, रहमत भाई के बारे में ऐसी बात ख्वाब में भी नहीं सोची जा सकती कि वो हमारे आने पर परेशान हो जाएंगे। भाभी एक आला नस्ब की खातून हैं, बंदों को समझती हैं, ताया अब्बू ने हंसते हुए कहा। उनके दरमियान चोंचें चलती रहीं, लेकिन मैं परेशान था। बरकी साहब के आ जाने से रत जगह हो सकता था और हवेली में चहल पहल होती। इसमें मेरे काम में दुश्वारी होनी थी। बरकी साहब पेशावर में रहते थे, लेकिन उनके बाकी अहले खानदान लाहौर में थे। उनकी औलादें लाहौर में पढ़ती थीं और वहाँ उनकी शानदार कोठी थी। उन्होंने मुझे देखते हुए कहा, अशरफ मियाँ को आगे तालीम दिलाने के बारे में तुमने क्या सोचा है रहमत खान? इंशाअल्लाह ये आगे पढ़ेंगे, ताया अब्बू ने कहा। यहाँ गुज्जर घाट में। बरकी साहब ने तंजिया बोला, यार मेरे घर को इतनी हकारत से तो ना देखो। ताया अब्बू बोले, हकारत की बात नहीं, माफ करना, तुम लोग अरबपति हो, सदियों से यहाँ रहते हो। तुम अगर चाहते तो यहाँ तालीम के इंतजाम भी करवा सकते थे, स्कूल, कॉलेज, बल्कि यूनिवर्सिटी भी कायम कर सकते थे। तुम्हारा फर्ज था, लेकिन अफसोस तुम लोगों ने कुछ नहीं किया। शुक्र है तुमने लोगों कह दिया। बस हर शख्स कुछ ना कुछ कह देता है। एक इंसान अगर कुछ सोच भी लेता है तो तन्हा कुछ कर नहीं सकता। ताया अब्बू ने कहा, बुरा मत मानो, मैं तुमसे ये बात कह देता हूँ। ऐसे ही मेरे दिल में ख्याल आया था। तुम्हें यहाँ के हालात भी मालूम है। हाँ जी, तुम लोगों की सलामती की दुआएं करते रहते हैं। वैसे अशरफ खान की तालीम लाहौर में मुकम्मल होगी। वहाँ घर मौजूद है, बच्चे मौजूद हैं, सब मिलजुल कर रहेंगे। ये वहाँ आराम से पढ़ेंगे। क्यों भाभी जी? इस बार बरकी साहब ने अम्मी से कहा था। जी हाँ, मैं यही चाहती हूँ कि अशरफ लाहौर में तालीम हासिल करे। बस जो भाई साहब तय करेंगे, मैं क्या कह सकती हूँ। अम्मी ने कहा, भाभी आप मेरी भाभी ही नहीं, सगी बहनों जैसी हैं। अगर आप भी लाहौर आ जाएं तो मेरी लिए बड़ी मुश्किल हल हो जाएगी। वहाँ आपके दूसरे बच्चे भी पढ़ते रहेंगे, उन्हें एक जिम्मेदार बुजुर्ग खातून मिल जाएगी और मैं मुतमईन हो जाऊंगा। इससे पहले कि ज़ेबुन्निसा कुछ जवाब देती, मेरा बोलना ज़रूरी है। ज़ेबुन्निसा के बड़े घर में मौजूद हैं, लेकिन जो मकाम उनका है वो कोई नहीं ले सकता। मरहूम अज़मत खान के बाद उन्होंने जिस तरह हवेली के रीत रवाज संभाल रखे हैं, इसके अलावा कोई नहीं संभाल सकता। हाँ, अशरफ की बात और है। हमने कई बार उन्हें लाहौर रवाना करने के बारे में सोचा है। जहन में हॉस्टल ही आया था, लेकिन वाकई तुम्हारा घर है वहाँ, और वहाँ बच्चों के साथ रहेंगे तो उसका दिल भी लगा रहेगा। बात खासी तवील हो गई थी, इसीलिए मैं वहाँ से उठ गया। मुझे अपना काम करना था। किसी ने मेरे उठने पर एतराज़ नहीं किया था और मैं वक्त गुजरने का इंतज़ार करता रहा। मुझे अंदाज़ा था कि आज हवेली में काफ़ी रात तक रौनक रहेगी, लेकिन मैं जो इरादा कर चुका था उसमें तरमीम नहीं हो सकती थी। मौसम भी आज कमाल का था। हल्की हल्की रिमझिम होने के बाद बादल तो सरे शाम ही से छाए हुए थे। बूंदाबांदी थोड़ी देर पहले ही शुरू हुई थी। इस वक्त रात के 11 बज रहे थे। मैं कील कांटे से लेस होकर बाहर निकल आया। हैरतनाक तौर पर बरकी साहब भी आरामगाह में सोने चले गए थे और हवेली में गहरा सन्नाटा छाया हुआ था। पुरानी हवेली अपने अंदर भयानक दास्तानें समेटे खामोश खड़ी थी। हाँ, दूर शमशान घाट में एक चिता से धुआं उठ रहा था। गालिबन कोई ताज़ा मुर्दा जलाया गया था और उसे भस्म करने वाले वापस जा चुके थे। मैंने एक निगाह पुरानी हवेली पर डाली और मर्दाना वार उसकी तरफ बढ़ने लगा। उस हवेली से बड़ी हौलनाक दास्तानें जुड़ी हुई थी। मेरे दिल में इश्तियाक था और मैं उन दास्तानों से वाकिफ होना चाहता था। अभी मैं हवेली से कोई 20 गज के फासले पर था कि अचानक इमली के एक दरख्त से एक परिंदा उड़ा और उसके परों की तेज आवाज़ पर मेरी नज़रें उसकी तरफ उठ गईं। परिंदा मुझसे कोई 5 गज के फासले पर ज़मीन पर उतर गया। तब मैंने एक नाकाबिले यकीन मंजर देखा।
परिंदे का हजम बढ़ा और फिर वो एक खूबसूरत लड़की का रूप धार गया। सिल्क के खूबसूरत लिबास में मलबूस हसीन लड़की मनिका थी। अरे मनिका तुम? मेरे मुंह से हैरान कुन आवाज निकली। हाँ छोटे राजकुमार, मैं ही हूं। तुम यहाँ कैसे आ गई? मैं जाती ही कहाँ हूँ छोटे राजकुमार। क्या मतलब? आपके बिना मन लगता ही नहीं। मन थोड़े समय दूर रहूं तो जी लौटने लगता है। बस देख लेती हूँ तो शांत हो जाती हूँ। मैं खामोश हो गया। उसकी बातों का क्या जवाब देता? और हकीकत यह है कि अभी मैं हुस्न और इश्क के रमूज से वाकिफ भी नहीं हुआ था। मेरी चिंता मत करना छोटे महाराज, मैं अपने मन की बात खुले मन से कह देती हूँ। इसका मतलब ये नहीं होता कि मैं आपसे आपका प्रेम मांगूं। हमारे धर्म अलग हैं। मैं अगर चाहूं भी तो आपका धर्म नहीं अपना सकती, क्योंकि मैंने 7 प्रभु गताएं प्रगट की हैं। 7 प्रभु गताएं? मैंने उलझे हुए लहजे में कहा। हाँ, भवानी देवी का ज्ञान स्थान। मेरे पिता जमनादास भी भवानी के दास हैं। भवानी देवी अच्छे कामों की देवी है, और सिर्फ वो है जो काले जादू की तमाम मधुराओं का तोड़ है। यानी जो काली देवी कलकत्ते वाली से भेंट ले सकती है और उसके कर्मों का तोड़ कर सकती है, लेकिन उसके पैरोकारों को 7 प्रभुताएं भुगतानी होती हैं, तब वो भवानीदास बन सकता है और उसका ज्ञान ले सकता है। इन प्रभुक्ताओं में क्या करना होता है? मैंने दिलचस्पी से पूछा। एक बात कहूँ छोटे महाराज? हाँ बोलो। आपको याद है पिताजी ने आपसे क्या कहा था? किस बारे में? मुझे याद नहीं। जब आपने उनसे कहा था कि आप जादू विद्या लेना चाहते हैं। ओ हाँ, उन्होंने मना किया था। सिर्फ मना ही नहीं किया था, बल्कि उन्होंने कहा था कि संसार का सबसे बड़ा ज्ञान आपकी बड़ी किताब में मौजूद है। इससे बड़ा ज्ञान किसी प्रगना में नहीं है, क्योंकि वो परमात्मा की किताब है। अब मुझे भी एक बात बताओ मानिका। जी महाराज, अगर तुम हमारी बड़ी किताब को इतना मानते हो तो हमारे धर्म में क्यों नहीं आ जाते? मुसलमान क्यों नहीं हो जाते? उसका कारण है महाराज। बताओ क्या? आपके यहाँ संतान पैदा होती है तो उसके कान में पुत्र शब्द कहे जाते हैं और आपका धर्म पक्का हो जाता है। इस तरह हमारे यहाँ दूसरे काम किए जाते हैं। पंडित श्लोक पढ़ते हैं और 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 भी बहुत कुछ होता है, और हमें हमारे धर्म का पता चल जाता है। हमारे और आपके धर्मों में बड़ा फर्क है। पंडितों का यही काम होता है। मैं, मेरे पिताजी और बहुत से ऐसे जो धर्मों के बारे में जानना चाहते हैं, ज्ञान हासिल करके जानकारी हासिल करते हैं, दूसरे धर्मों का प्रयोग करते हैं और हर धर्म की बुराइयों से वाकिफ होते हैं। लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि हम अपना धर्म छोड़ दें। हमारा धर्म हमारे लिए बहुत कुछ है। ठीक, अच्छी बात है। पिताजी ने आपको जादू सिखाने के लिए इसीलिए मना किया था कि वो आपके धर्म से अलग है। इसके लिए हिंदू बनना पड़ता है? नहीं, इसके लिए बेधर्म होना पड़ता है। अगर कोई मुसलमान काला जादू सीखता है तो उसका धर्म न मुसलमान का रहता है और न हिंदू का। वो बेधर्म हो जाता है। उसे काले धर्म वाला कहा जाता है, जिससे हिंदू भी नफरत करते हैं। ओह, और कुछ पूछेंगे छोटे महाराज? नहीं, तुम बहुत अच्छी हो मानिका। तुम्हारे पिताजी भी बहुत अच्छे हैं। मानिका ने मुझे अजीब सी नजरों से देखा, फिर बोली, भगवान आपको संसार की बुरी नजरों से बचाए हमेशा। मैं तुम पर बहुत रश्क करता हूँ मानिका। काश मुझे भी तुम जैसा इल्म आ जाए। तुम सब कुछ बन सकती हो ना। खूबसूरत परिंदा बनकर फिजाओं में उड़ सकती हो, खूनखार दरिंदा बनकर अपने दुश्मनों को चीर फाड़ सकती हो। पिताजी मुझे संसार की सारी बातें बताते रहते हैं। वो बताते हैं कि तुम्हारे धर्म में भी ऐसी रोशनी मिनी होती है कि संसार उनके सामने कुछ नहीं होता। मगर वो सब कुछ भगवान नहीं, मेरा मतलब है खुदा से मांगते हैं, देवी देवताओं से नहीं। और फिर जो करते हैं खुदा की खुशी के लिए करते हैं। बड़े से बड़ा वरदान भी उनके सामने चूंटी से भी ज्यादा हकीर होता है। वो कभी किसी के बुरे काम के लिए आगे नहीं आते। हाँ, बुराई के खात्मे के लिए जरूर काम करते हैं। काश मुझे भी कोई ऐसा साहिब इल्म मिल जाए। एक बुजुर्ग मिले थे, लेकिन मैं उनके दिए हुए तावीज़ की हिफाजत नहीं कर सका। मैंने महबूबे इलाही को याद करते हुए कहा, पिताजी कहते हैं कि तुम्हारे यहाँ ज्ञान की बहुत सी मंजिलें होती हैं। पीर, फकीर, दरवेश, मजजूब, कुतुब, अब्दाल, ये बड़े शक्तिमान होते हैं और कोई इनके सामने नहीं टिकता। मुझे कहीं से इनका पता मिल सकता है? पिताजी से पूछकर बताऊंगी। उसने कहा,
दफातन मैं चौंक पड़ा। मैं मानिका की मैयत में अपना असल काम भूल गया। मेरा ये मिशन बिल्कुल खुफिया था। मैं किसी को इस बारे में बताना नहीं चाहता था, लेकिन मानिका की ही मेरी सबसे अच्छी दोस्त और हमदर्द है। मैं उसकी इस बात से बहुत मुतासिर हुआ था कि वो मेरी हिफाजत के लिए मेरे आस पास रहती है। उसे अपने राज में शरीक कर लेने में कोई हर्ज नहीं। मैंने कहा, मानिका, मैं तुम्हें कुछ बताना चाहता हूँ। जी छोटे राजकुमार। तुम मुझे राजकुमार क्यों कहती हो? मुझे ये अच्छा लगता है, वो प्यार से बोली। खैर मानिका, मैं इस वक्त एक जरूरी काम से निकला हूँ। जी छोटे राजकुमार, मैं पुरानी हवेली की सैर करने के लिए जा रहा हूँ। अरे क्यों? वो हैरत से बोली। उस हवेली में मेरे दादा जान की जिंदगी की दास्तानें वाबस्ता हैं। वहाँ कोई नहीं जाता। सब कहते हैं कि वहाँ सिर्फ बदरूहों का राज है। मैं उन बदरूहों को करीब से देखना चाहता हूँ। असल में मानिका, मेरे खानदान के साथ जो कुछ हुआ मैं उसे माफ नहीं कर सकता। मैं देखूंगा कि ये कैसे मेरी जान लेती हैं। मैं इन दुश्मन रूहों से अपने खानदान का बदला लेना चाहता हूँ। छोटे राजकुमार, मानिका परेशानी से बोली, मैंने किसी को नहीं बताया कि मैं आज पुरानी हवेली के जायजा लेने के लिए जा रहा हूँ, लेकिन मैंने दिल से तुम्हें अपनी दोस्त मान लिया है, इसीलिए मैं तुमसे नहीं छुपा रहा। ये बहुत मुश्किल काम है राजकुमार जी, मैं उसे करके रहूंगा। मैंने खुशी से कहा, भगवान आपकी सहायता करे, लेकिन जब आप मुझे अपनी दासी मानते हैं तो मेरी कुछ बातें भी मान लीजिए। बोलो। आपकी रशीमनी से, मेरा मतलब है अपने धर्म के किसी आलिम से ज्ञान सीखिए, ये ज़रूरी है। फिर आत्माएं आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकेंगी। इस बिना पर आप उनके मुकाबले पर आ जाएंगे। मैं भी तो यही चाहता हूँ, काश मुझे ऐसा कोई आलिम मिल जाए, मैंने उदासी से कहा। फिर चौंक कर बोला, लेकिन मानिका, मैं इस वक्त हवेली ज़रूर देखूंगा। मानिका सोच में डूब गई। फिर उसने कहा, ठीक है, मैं आपके साथ हवेली में चलूंगी। तुम? मैंने हिचकिचाकर कहा, भगवान के लिए मुझे इससे तो मना ना करना। आप अंदर जाओगे और मैं यहाँ पागलों की तरह तड़पती रहूंगी। ठीक है, मैं तैयार हो गया। और मैं आपको ऐसे अंदर नहीं जाने दूंगी। क्या मतलब? आपका शरीर यहाँ रहेगा और आत्मा अंदर जाएगी। आत्मा यानी रूह? हाँ। ये कैसे हो सकता है? हो सकता है, मैं कर सकती हूँ। मैं आपकी आत्मा को थोड़ी देर के लिए शरीर से दूर कर दूंगी और आपको हवेली में ले चलूंगी। फिर वहां अगर कोई बुरी रूह हुई तो आपको नुकसान नहीं पहुंचा सकेगी। अरे वाह, मेरा बदन कहाँ रहेगा? यहीं किसी पेड़ पर छुपा दूंगी। ये मेरी जिंदगी का सबसे अनोखा तजुर्बा होगा, बेहद दिलचस्प, बहुत अजीब। ठीक है, मैं तैयार हूँ, मैंने कहा और मानिका मुस्कुरा दी। फिर उसने चारों तरफ देखा और बोली, इधर आ जाएं छोटे राजकुमार। उसने एक दरख्त की तरफ इशारा किया। ये पीपल का एक बहुत कदीम दरख्त था। एक बार वालिद साहब ने इसकी तरफ इशारा करते हुए कहा था कि अशरफ, इस दरख्त को देखो, ये सदियों पुराना है, हमारे मालिकान खानदान की तरह। सदियों पुराना? हाँ, दादा साहब बताते थे कि ये उनके दादा से पहले का दरख्त है। उन्होंने ये भी कहा था कि उन्हें इससे पहले की तारीख मालूम नहीं, ये दरख्त उससे भी पुराना है। तो ये दरख्त इतना ही पुराना था, बेहद घना और बहुत बड़े रकबे में फैला हुआ। मानिका मुझे इस दरख्त के पीछे ले गई और फिर उसने मुझे दरख्त के तने से लगाकर खड़ा कर दिया। दोनों हाथ ऊपर उठाकर, छोटे राजकुमार ऐसे देखें, उसने कहा, और मैंने दोनों हाथ ऊपर के दरख्त के तने से लगा दिए। मानिका मुझे देखने लगी। मैंने उसकी आंखों के बदलते रंग देखे। आहिस्ता आहिस्ता उसकी आंखों की पुतलियां गायब होती जा रही थी, यहाँ तक कि उसकी पुतलियां बिल्कुल गुम हो गई। फिर उसकी आंखों के ढीले हल्का नीला रंग इख्तियार कर गए और मुझे अपना बदन हल्का महसूस होने लगा। फिर एक अनोखी बात हुई। मैं आहिस्ता से जगह से हटा और दरख्त से एक गज पीछे हट गया, लेकिन मैं बदस्तूर दरख्त से लगा हुआ था। ये क्या? मैं दो हिस्सों में तकसीम हो गया था। मेरा बदन दरख्त से लगा खड़ा था और मैं उससे एक गज पीछे खड़ा था, उसे अपनी आंखों से देख रहा था। हाँ, ये क्या किया मानिका? बमुश्किल मेरे मुंह से निकला। आपका शरीर आत्मा से दूर हो गया है, अब वो मिट्टी के सिवा कुछ नहीं है। लेकिन मैं तो यहाँ हूँ। हाँ, यह आपकी आत्मा है। आप इस दूसरे दरख्त के पास आ जाओ। दूसरे दरख्त के पास? बात मेरी समझ में नहीं आई। हाँ, आत्मा सिर्फ एक लतीफ एहसास होता है, उसका कोई बदन नहीं होता। जाओ, उस दरख्त के पास जाओ, उसने दोबारा कहा और मैंने उस दरख्त की तरफ कदम बढ़ा दिए। फिर मैं दरख्त के पास पहुंच गया और मैंने कहा, अब क्या करूं? इस दरख्त के तने से दूसरी तरफ निकल जाओ। जाओ, जो कुछ मैं कह रही हूं उसे करके तो देखो।
चलो तजुर्बा करो। और मैंने अपनी जिंदगी का सबसे अनोखा तजुर्बा किया। मैं हवा के किसी झोंके की तरह उस दरख्त से गुजर गया। और कैसा अजीब लम्हा था ये। मैं कुछ भी नहीं था, मेरे सारे वजूद में गुदगुदियां हो रही थी। मैंने बड़ी दिलचस्पी से पूछा, क्या इस तरह मैं ठोस दीवारों से भी गुजर सकता हूँ मानिका? हर चीज से महाराज, वो बोली। कितना अच्छा है ये सब मानिका। अगर मैं इसी तरह रहना चाहूँ तो? कितना अजीब है ये सब। मैं कहीं भी किसी भी जगह जा सकता हूँ, हवाओं में उड़ सकता हूँ। भगवान न करे छोटे से राजकुमार, मानिका तड़प कर बोली। क्यों, ऐसे क्यों कह रही हो? वो जीवन नहीं होगा। फिर क्या होगा? एक भटकती आत्मा जिसका कोई शरीर नहीं होगा। इससे क्या फर्क पड़ता है? पड़ता है महाराज। बताओ क्या? मैंने बच्चों की तरह जिद करके पूछा। शरीर और आत्मा का मिलाप ही जीवन कहलाता है छोटे राजकुमार। भगवान न करे अगर आपका शरीर आपके पास नहीं होगा तो आप जीते जी कहाँ जाएंगे, क्या कहलाएंगे? आपका शरीर तो 4 दिन के बाद ही मट्टी बन जाएगा। आत्मा कहाँ भटकती रहेगी कौन जाने। मैं हैरान रह गया। वाकई एक हवा की शक्ल इख्तियार करके जिंदगी क्या रह जाएगी। ना किसी को छू सकूंगा, ना किसी से बात कर सकूंगा। जब मैं खामोश हो गया तो वो बोली, मैं आपके शरीर को इस दरख्त पर छुपा दूं? और फिर वो पीपल के दरख्त के पास पहुंच गई और उसने मेरे तने से लगे हुए बदन को दरख्त पर चढ़ाकर एक ऊंची जगह पर पत्तों में छुपा दिया। आओ चलें, उसने कहा और मैं उसके साथ हवेली की तरफ चल पड़ा। मुझे लग ही नहीं रहा था कि मैं ज़मीन पर चल रहा हूँ। मेरे पाँव ज़मीन से उठे हुए थे और मैं जैसे हवा में तैर रहा था। ये भी मेरी ज़िंदगी का एक अनोखा तजुर्बा था। इस तरह हम पुरानी हवेली में दाखिल हो गए। हवेली सही मायनों में आसेब ज़दा लग रही थी। पूरा माहौल बेहद भयानक लग रहा था। महसूस हो रहा था कि बहुत सी आंखें हमारी तरफ देख रही हैं, बहुत सी दबी दबी सरगोशियां की जा रही हैं। इनमें से कुछ आवाज़ें नुमायां हो जाती थीं। मामून खान, दरिंदा, जालिम, मरदूद, ख़त्म कर दो। नहीं, ये वो नहीं है, वो नहीं है, वो नहीं है। मेरे कान सरगोशियां सुन रहे थे लेकिन मेरे दिल में खौफ का कोई भी गुजर नहीं था। मेरे कान सुन रहे थे लेकिन मुझे इसका कोई ख़ास एहसास नहीं था। दफतर मुझे कोई ख्याल आया और मैंने कहा कि मानिका। जी मेरे छोटे राजकुमार, क्या हम गंगासिरी के महबूब राम स्वरूप की लाश तलाश कर सकते हैं? गंगासिरी रात की तारीकियों में अपने महबूब की लाश हवेली में तलाश करती फिरती है। दीवानी है वो, मानिका ने कहा। वो क्यों? अगर उसका शरीर हवेली में होता तो उसे ज़रूर मिल जाता। बड़े महाराज ने ज़रूर उसे दरिया में बहा दिया। यहाँ से कुछ दूर से रावी गुजरता है, लाश उसमें बहा दी गई होगी। आत्माएं सब कुछ तलाश कर सकती हैं लेकिन बहते पानी में हर तरह का जादू खत्म हो जाता है। न वहाँ आत्माओं का गुजर हो सकता है, ना कोई जादू। राम स्वरूप की लाश धरती के किसी कोने में दबी होती तो गंगा सिरी उसे हासिल कर लेती। बहता पानी उसे कहीं से कहीं ले गया होगा। आपको पता है छोटे राजकुमार, सारे बड़े दरिया समंदर में गिरते हैं और समंदर इतना बड़ा है कि सारी धरती उसका एक कोना भी नहीं। ओह वाकई, मैंने कहा। फिर मैंने कहा, और गंगा सिरी की पाजेब का तुमने क्या किया जो मैंने तुम्हें दी थी? वो मेरे पास है, तुम उसका क्या करोगी? क्यों पूछ रहे हो छोटे राजकुमार? मानिका अजीब से लहजे में बोली। कोई ख़ास वजह नहीं छोटे राजकुमार, वो उसकी दुखती रख है। क्या मतलब? महबूब का तोहफा। ओह, क्या वो उसे राम स्वरूप ने दी थी? हाँ, उसी ने दी थी। और उसने कहा था कि वो इस संसार से जाने के बाद भी उसे साथ रखेगी। उसे अपनी चिता में अपने साथ मुजस्सम करा लेगी ताकि जब वो दूसरा जन्म ले तो राम स्वरूप उसे पहचान सके और उन्हें दूसरे जन्म का साथ भी मिल जाए। इतना चाहती थी वो राम स्वरूप को, इससे भी ज्यादा। और मामून खान ने ना सिर्फ उन्हें जुदा कर दिया बल्कि उसके प्रेमी को भी कत्ल करा दिया, और उसे भी। ओह, ये तो वाकई अफसोस की बात है, मैंने ताज्जुब से कहा। हाँ, अन्याय तो हुआ है उसके साथ, पर उसमें आपका तो दोष नहीं। परिवार में एक दूसरे के हमशक्ल तो पैदा हो जाते हैं, इनसे तो बदला नहीं लिया जाता, ना ही पूरे परिवार से बैर बांधी जाती है। उन्होंने तो तुम्हारे परिवार के बहुत से लोगों की जान ली है। जेवर से क्या होगा? उसका प्रेमी उसे तलाश नहीं कर सकेगा। ओह, मैंने कहा, तुम्हारा धर्म ये सब नहीं मानता, लेकिन ये हमारे धर्म की बात है। काश मैं तुम्हारी तरह ये साहिराना क़ुव्वतें हासिल कर सकता। काश जमुना दास जी मुझे ये सब सिखा देते जो उन्होंने तुम्हें सिखाया है। वो ऐसा भी कर सकते हैं, लेकिन असल वजह मैं तुम्हें बता चुकी हूँ। इसके लिए धर्म नष्ट करना पड़ता है।
پھر اپنا دھرم چھوڑ کر سب سے پہلے کائر بننا پڑتا ہے۔ وہ برے کام کرنے پڑتے ہیں جو نہیں کرنے چاہیے۔ ایسے منشیہ کا کسی دھرم سے کوئی سمبند نہیں رہ سکتا۔ پھر تم نے تو وہ برے کام نہیں کیے۔ نہیں، کیونکہ میرا تو دھرم ہی الگ ہے۔ دوسرے دھرم والے کو کالے پر پریوار میں آنے سے پہلے یہ سب کرنا ہوتا ہے۔ گویا کوئی مسلمان اگر کالا جادو سیکھنا چاہے تو پہلے اسے اپنے دین کے خلاف کام کرنا پڑتا ہے۔ کوئی معمولی کام نہیں، اسے 16 شیطانوں کو خوش کرنا ہوتا ہے۔ یہ 16 شیطان کالے دھرم کے پیروکار ہیں۔ 7 کنواری کنیاؤں کی عزت لوٹنی ہوتی ہے، ان کی جان کی بلی دینی ہوتی ہے، تب کہیں جا کر انہیں کالے پریوار میں شامل کیا جاتا ہے۔ میں نے لاہور پڑھی تو وہ مسکرانے لگی۔ بھگوان تمہارے دھرم کو اور تمہیں قائم رکھے۔ اگر اس نے تمہیں کوئی نقصان پہنچانے کی کوشش کی تو میں اس کا جو کچھ کروں گی ہی، لیکن اس کا اگلا جنم نشٹ کر دوں گی۔ اچھا، تم ایسا کیا کرو گی مانیکا؟ میں نے پوچھا اور وہ خاموش ہو گئی۔ بتاؤ ہو، میں نے پھر کہا۔ کیونکہ میں تم سے پریم کرتی ہوں، اس نے آہستہ سے کہا۔ لیکن مانیکا، میں تو مسلمان ہوں، ہم کیسے ایک ہو سکتے ہیں؟ یکجا ہونے کا کام ہی تو پریم نہیں ہے چھوٹے راجکمار۔ پریم کا تو کوئی دھرم نہیں ہوتا۔ میں تو یہ کبھی بھی نہیں کہوں گی کہ مجھے میرے پریم کا جواب پریم سے دو۔ میں تمہیں چاہتی ہوں اور بس، یہی سچائی ہے۔ میں خاموش ہو گیا۔ میری عمر اب اس قابل ہو گئی تھی کہ میں حسن و عشق کے واقعات کو سمجھ سکوں، ان کی حقیقتوں اور ضرورتوں کو بھی سمجھنے لگا تھا، لیکن ذاتی طور پر مجھے اس کا کوئی تجربہ نہیں تھا۔ میں خود کسی سے متاثر نہیں ہوا تھا، لیکن مانیکا کی باتوں نے مجھے بہت متاثر کیا تھا۔ ایک بات کہوں؟ وہ بولی۔ میں نے تمہیں کھل کر بتا دیا چھوٹے سرکار کہ میں آپ کے پریم میں گرفتار ہو گئی ہوں، لیکن بھگوان کی سوگند میں نے ایک بات سوچی ہے۔ کیا؟ میرے منہ سے بے اختیار نکل گیا۔ میں نے منت مانگی ہے کہ بھگوان اگر میرا پریم سچا ہے تو اگلے جنم میں میرے پریمی کو کسی ہندو گھرانے میں پیدا کرنا، تاکہ میں اسے پا سکوں، اور اگر اسے ہندو گھرانے میں پیدا نہ کریں تو مجھے کسی مسلمان گھرانے میں پیدا کرنا اور اسے مجھ سے ملا دینا۔ میں نے کوئی جواب نہیں دیا۔ دل میں یہ بات ضرور تھی کہ پاگل لڑکے، ہم دوسرے جنم کو نہیں مانتے، اسی لیے میرے دل میں کوئی ایسی جگہ نہیں ہے، لیکن یہ بات کہہ کر میں اس کا دل دکھانا نہیں چاہتا تھا۔ اس بات چیت کے دوران ہم حویلی کی سیر بھی کر چکے تھے۔ حویلی بہت ہی خوبصورت بنی ہوئی تھی، لیکن پوری کی پوری اجاڑ اور ویران پڑی تھی۔ اس کے اوپر کی منزل بعض کمروں میں لاکھوں روپے کا قیمتی فرنیچر، اطلس قیمتی کے مخاب کے پردے پڑے ہوئے تھے، اور سب سے بڑی بات یہ تھی کہ وہ سب صاف اور شفاف تھے، جیسے کوئی ان کی صفائی کرتا رہا ہو، جبکہ مجھے یہ اچھی طرح معلوم تھا کہ ملازم پرانی حویلی کی طرف رخ بھی نہیں کرتے۔ پھر ظاہر ہے یہاں روحوں کا راج ہی تھا۔ یہ باتیں کرتے کرتے ہم پوری حویلی کا چکر لگاتے رہے۔ صاف اندازہ ہو رہا تھا کہ ہم اکیلے نہیں ہیں، بلکہ بہت سی آہٹیں ہمارے ساتھ چل رہی ہیں۔ انوکھی سرگوشیاں ابھر رہی ہیں، لیکن کسی کے الفاظ سمجھ میں نہیں آ رہے تھے۔ ایک اور خیال میرے دل میں تھا، اگر میں جیتا ہوتا تو شاید مجھے کوئی جانی نقصان بھی پہنچ جانا چاہیے تھا، لیکن میرے ساتھ طاقتور وجود تھا جو ہر طرح کی ناپاک روحوں کو نقصان پہنچا سکتا تھا۔ کوئی 1 گھنٹے سے زیادہ دیر تک ہم دونوں حویلی میں گھومتے رہے۔ اس وقت ہم اوپری منزل کی ایک راہداری سے گزر رہے تھے کہ کھلی جگہ سے دور نظر آنے والے شمشان گھاٹ پر نظر پڑی۔ میں نے پہلے بھی وہاں دھواں دیکھا تھا، لیکن میں نے یہ سوچا تھا کہ کوئی چتا جل رہی ہوگی، لیکن دھواں اب بھی اٹھ رہا تھا اور رہ رہ کر مرغولے بلند ہو رہے تھے، ساتھ ہی کچھ تحریک بھی نظر آ رہی تھی۔ یہ کیا ہے؟ میرے منہ سے آہستہ سے نکلا۔ کہاں؟ وہ دور دھواں۔ میں نے اتنا کہا تو مانیکا بھی ادھر دیکھنے لگی، پھر آہستہ سے بولی، کوئی خاص بات نہیں ہے۔ چتا نہیں جل رہی؟ میں نے پوچھا۔ نہیں، چتا ایسے نہیں جلتی، آؤ دیکھیں، میں نے دلچسپی سے بولا۔ چلو، اس نے کہا اور میرا ہاتھ پکڑ لیا۔ پھر ہم اس طرف چلے گئے۔ مجھے لگ رہا تھا کہ یہ بہت دلچسپ ہوگا۔ ہاں نا؟ وہ ہنس پڑی۔ چوٹ نہیں لگے گی؟ نیچے کودیں؟ ہاں کودو۔ چوٹ تو شریر کو لگتی ہے چھوٹے راجکمار، آتما کو نہیں، وہ بولی۔ مجھے اس کے یہ جملے بڑے عجیب لگے تھے۔ روح کو بدن سے جدا کرنے کا یہ عمل بھی مجھے بے حد انوکھا لگا تھا۔ ایک بار پھر میرے دل میں یہ حسرت پیدا ہوئی کہ کاش اس طرح کا کوئی عمل میں بھی سیکھ سکتا۔ مانیکا میرا ہاتھ پکڑ کر راہداری کی منڈیر پر چڑھتی اور پھر نیچے کود گئی۔ احساس بھی نہیں ہوا کہ اتنی بلندی سے نیچے آئے ہیں۔ مانیکا شمشان گھاٹ کی طرف چل پڑی۔
وہ جگہ نمایاں ہوتی جا رہی تھی جہاں دھواں اٹھ رہا تھا۔ یہ دھواں چتا سے نہیں اٹھ رہا تھا بلکہ دو انسانی ہاتھ لوبان قسم کی کوئی چیز کوئلوں کے ڈھیر پر ڈال رہے تھے اور ایک بن بناہٹ سی سنائی دے رہی تھی۔ ماحول اور نمایاں ہوتا جا رہا تھا۔ میں نے شدید حیرت کے عالم میں دیکھا، وہاں گنگا سری بھی موجود تھی اور ساتھ کچھ بد شکل مشٹنڈے اپنے چہروں اور بدن پر بھبوت ملے ہوئے، پالتی مارے آنکھیں بند کیے ہاتھ جوڑے بیٹھے ہوئے تھے۔ کوئلوں کے ڈھیر کے ایک سرے پر ایک لمبے اور گندے بالوں والا ننگ دھڑنگ سادھو بیٹھا ہوا تھا۔ اس نے بدن پر صرف ایک لنگوٹی باندھی ہوئی تھی اور اس کے سامنے جو ہاتھ لوبان قسم کی چیز کوئلوں پر ڈال رہے تھے وہ چچا فرید کے ہاتھ تھے۔ ہاں، مالکان خاندان کے فرد چچا فرید کے۔ میری آنکھیں شدت حیرت سے پھٹی ہوئی تھیں۔ سادھو کچھ نامعلوم الفاظ کسی نامانوس زبان سے کہہ رہے تھے اور چچا وہ الفاظ دہرا رہے تھے، بالکل اسی طرح جیسے کوئی سبق پڑھتا ہے۔ میں دم بخود چچا فرید کو دیکھتا رہ گیا، اور وہ مکروہ لوگ اور گنگا سری، ہمارے خاندان کے دشمن، میرے ابو کی چچا فرید کے بھائی کے قاتل۔ میں خاموشی سے یہ منظر دیکھتا رہا۔ سادھو چچا کو پڑھاتا رہا، پھر اس نے ہاتھ اٹھایا اور بولا، بس آج کا کام ختم، لے یہ امرت جل پی لے۔ سادھو نے ایک پیلے رنگ کا پانی جیسا سیال ایک مٹی کے برتن میں انڈھیلا اور چچا کی طرف بڑھا دیا۔ چچا نے وہ برتن لیا اور اسے ہونٹوں سے لگا لیا۔ میں عالم سحر میں یہ سب منظر دیکھ رہا تھا۔ یہ کیا ہو رہا ہے؟ یہ فرید چچا ہے نا؟ میری آنکھوں کو دھوکہ تو نہیں ہو رہا؟ آؤ چلیں، مانیکا نے کہا۔ چلو۔ ہم وہاں سے واپس چل پڑے اور پھر کافی دور نکل آئے۔ مانیکا بولی کہ اپنے شریر میں چلیں۔ ہاں، میں حویلی دیکھنا چاہتا تھا، دیکھ لی۔ اور کیا؟ یہ جو کچھ دیکھا میری سمجھ میں نہیں آیا۔ میں بتاؤں؟ وہ بولی۔ ہاں بتاؤ، تمہیں دکھ ہوگا۔ مجھے بہت سے دکھ ہیں مانیکا، کوئی اور دکھ بڑھ جائے تو کیا فرق پڑتا ہے؟ وہ تمہارے چچا جی تھے نا؟ ہاں وہی تھے، انہوں نے اپنا دھرم تیاگ دیا ہے۔ کیا مطلب؟ اب نہ وہ مسلمان رہے ہیں نہ کوئی اور دھرم رہا ہے ان کا، وہ شنکھانتھی بن گئے ہیں، گندے دھرم کے۔ کیا؟ ہاں، گندے دھرم کے پیروکار، مہا کالی کے دوسرے روپ والے۔ وہ سادھو بھان شنکا تھا جو انہیں گندا خون پلا کر بے دھرم کر رہا تھا۔ وہ جادو سیکھ رہے ہیں۔ میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ مالکان خاندان والے ہی ماموں خان کی وجہ سے بدنام اور نحوستوں کا شکار تھا۔ مامون خان ایک عیاش زمیندار تھے جنہوں نے بہت سے انسانوں کی جان لی تھی اور بہت سی کنواریوں کی عزت لوٹ کر انہیں قتل کیا تھا۔ لیکن فرید چچا، انہوں نے تو اپنا دین کھو دیا تھا۔ میرا بدن درخت پر پوشیدہ تھا، میں نے اسے حاصل کیا اور مانیکا کی طرف دیکھنے لگا۔ جاؤ، وہ بولی۔ تمہارا شکریہ مانیکا، ایک بات کہوں؟ ہاں، اس نے اشتیاق سے کہا۔ وہ میری زبان سے جو سننا چاہتی تھی میری سمجھ میں آ گیا تھا، لیکن میں اس میں ماہر نہیں ہوا تھا۔ تاہم میں نے کہا، گجر گھاٹ میں رہتے ہوئے میں اس حویلی تک ہی محدود رہا ہوں۔ میرے خاندان میں میری عمر کے لڑکے بھی ہیں اور لڑکیاں بھی، لیکن میری ان سے واجبی سی ہی دوستی رہی ہے۔ لیکن مانیکا، میری خواہش ہے کہ میں تم سے زندگی بھر کی دوستی رکھوں۔ سچ چھوٹے راجکمار؟ اس کے لہجے میں بے پناہ خوشی جھلک رہی تھی۔ ہاں مانیکا، یہ شبد مجھے زندہ رکھیں گے، اس نے کہا۔ کچھ دیر کے بعد وہ بولی، چلو میں تمہیں پہنچا دوں۔ ارے نہیں، تم جاؤ، میں چلا جاؤں گا، میں نے ہنس کر کہا۔ نہیں چھوٹے راجکمار، چلو، میں کھڑکی کے نیچے کھڑی ہو جاؤں گی، تم کھڑکی سے جھانک کر مجھے الوداع کر دینا، تب میں چلی جاؤں گی۔ میں نے گردن ہلا دی۔ یہ اس کی چھوٹی سی خوشی تھی۔ اپنے کمرے میں داخل ہوا تو امی کروٹ بدل کر گہری نیند میں سو رہی تھی۔ میں نے اطمینان کا سانس لیا کہ کسی کو میری اتنی زبردست مہم کا پتہ ہی نہیں چلا۔ میں کھڑکی کے پاس پہنچا، مانیکا نیچے کھڑی تھی۔ میں نے اسے ہاتھ ہلا کر الوداع کیا۔ اس نے دونوں ہاتھ جوڑ دیے۔ میں نے اسے جانے کے لیے اشارہ کیا تو وہ واپس مڑ گئی۔ پھر میں اسے دور تک جاتا دیکھتا رہا۔ جب وہ نگاہوں سے اوجھل ہو گئی تو میں گہری سانس لے کر پلٹا۔ اسی وقت میرے دل میں خیال آیا، چچا فرید اس وقت شمشان گھاٹ بیٹھے اپنا ایمان کھو رہے ہیں۔ ان کا کمرہ خالی ہوگا، کیوں نہ ان کے کمرے کی تلاشی لوں؟ ممکن ہے محبوب الہی صاحب کا تعویذ مجھے مل جائے۔ ویسے چچا فرید کو جس حال میں دیکھا تھا تو اس کے بارے میں مانیکا نے جو کچھ بتایا اس سے میرا دل ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا تھا۔
مجھے 100 بار بھی قربان کر دیا جائے، میرے بدن کے 1000 ٹکڑے کر دیے جائیں، مجھے دنیا بھی بھر کی دولت پیش کی جائے، اس کے عوض بھی میں اپنا ایمان اور اپنے ایمان پر حرف نہ آنے دوں۔ ایک بار پھر میں نے امی کے خراٹوں کا جائزہ لیا۔ وہ تو گھوڑے بیچ کر سو رہی تھی، چنانچہ میں باہر آ گیا۔ سب لوگ گہری نیند میں سو رہے تھے۔ دبے پاؤں چلتا ہوا چچا فرید کے کمرے میں پہنچ گیا۔ میں نے ان کے کمرے کے دروازے کا پٹ آہستہ سے دھکیل کر دیکھا۔ دروازہ اندر سے بند نہیں تھا۔ میں نے اسے دبایا تو وہ کھل گیا، لیکن چچا فرید اپنی مسہری پر گہری نیند سو رہے تھے۔ میرا دماغ بھگ سے اڑ گیا۔ یہ کیا طلسم ہے؟ وہاں شمشان گھاٹ میں چچا جس عالم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے، اسے یہ گمان بھی نہیں کیا جا سکتا تھا کہ وہ اتنی برق رفتاری سے واپس اپنے کمرے میں آ جائیں گے۔ پھر شمشان گھاٹ سے جو راستہ آتا تھا وہ بھی اس طرف آتا تھا جہاں میں موجود تھا۔ کوئی پراسرار دھوکہ چچا کی طرف سے یا پھر ان دشمن روحوں کی طرف سے جو ہمیں اپنے طلسم میں گرفتار کیے ہوئے تھی۔ اگر ایسی بات ہے تو پھر چچا فرید کی طرف سے بدظن ہونا ناانصافی تھی۔ میں وہاں سے واپس پلٹ پڑا اور اپنے کمرے میں آ گیا۔ اتنا بڑا مارکا سر کر لیا تھا، لیکن کسی کو کانوں کان خبر نہیں ہوئی تھی۔ پھر صبح تک نیند کیسے آئی، بدن ٹوٹ رہا تھا، شاید بخار بھی آ گیا تھا۔ ناشتے کی میز پر تایا صاحب نے میرا چہرہ دیکھ کر کہا، کیا بات ہے، چہرہ کیوں سرخ ہو رہا ہے؟ بس یوں ہی، میں نے جواب دیا، اور بس اتفاق سے ہی میری نظر چچا صاحب کے چہرے کی طرف اٹھ گئی۔ میں نے ان کے ہونٹوں پر خفیف سی مسکراہٹ دیکھی تھی۔ میری نظر ان سے ملی تو انہوں نے رخ بدل لیا تھا۔ وقت آگے بڑھتا رہا، حالات میں کوئی نمایاں فرق نہیں آیا۔ خدا کے فضل سے کوئی حادثہ بھی نہیں ہوا۔ اس دوران منیکا سے کئی بار ملاقات ہوئی۔ اس دن کے بارے میں بھی میں نے اسے بتایا کہ میں نے فرید چچا کو ان کے بیڈ روم میں دیکھا تھا۔ منیکا خاموش ہو گئی، اس نے کوئی جواب نہیں دیا تھا۔ ایک دن میں نے کہا، منیکا، میں اس بات کی تصدیق کرنا چاہتا ہوں کہ اس دن میں نے فرید چچا کو ہی دیکھا تھا یا پھر یہ ان بری روحوں کا کام تھا جنہوں نے میرا ذہن ان کی طرف سے خراب کیا ہے۔ ابھی ایسا نہ کرو چھوٹے راجکمار، منیکا نے کہا۔ کیوں؟ ٹھیک نہیں ہوگا۔ گندی آتماؤں کو معلوم ہو چکا ہے کہ اس رات ہم نے شمشان گھاٹ میں وہ سب کچھ دیکھ لیا ہے۔ دیکھ لیا ہے؟ یہ معلوم ہو چکا ہے انہیں؟ ہاں، اس لیے تم سے پہلے فرید جی مہاراج اپنے کمرے میں پہنچ کر سوتے بن گئے تھے تاکہ تم کچھ اور سوچنے لگو۔ مجھے منیکا کی بات پر یقین تھا، وہ میری بہت اچھی دوست بن گئی تھی، بلکہ یہ کہا جائے تو غلط نہ ہوگا کہ اب اس کے علاوہ میرا کوئی دوست ہی نہیں تھا۔ فرید چچا بالکل قابل اعتبار نہیں رہے تھے۔ کھانے کی میز پر ان کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھاتے ہوئے بھی مجھے بہت کراہیت ہو رہی تھی۔ البتہ اس کے بعد وہ مجھے کبھی شمشان گھاٹ جاتے نظر نہیں آئے۔ پھر ایک دن میں نے ایک اور منظر دیکھا۔ تایا ابو کے کمرے کے سامنے سے گزر رہا تھا کہ اندر سے تایا ابو اور فرید چچا کی باتیں کرنے کی آواز سنائی تھی۔ جی بڑے بھائی، 2,10,00,000 ہیں۔ یہ فرید چچا کی آواز تھی۔ لیکن یہ تم نے کیا کیا؟ تایا ابو نے کہا، بس بڑے بھائی جی، کبھی کبھی تقدیر ایسے ہی کھیل کھیلتی ہے۔ فرید چچا کی افسردہ آواز سنائی تھی۔ بتاؤ کیا ہوا؟ میں نہیں جانتا بھائی جی کہ لوگوں کے دل میری طرف سے برے کیوں ہیں۔ اس کی وجہ تو ہے فرید، بڑے بھائی نے صاف کوئی سے کہا۔ یعنی میرے شوق؟ ہاں، وہ اچھے تو نہ تھے۔ بھائی جی، میری باتیں آپ کو بری تو ضرور لگیں گی۔ ابا جی نے جو کچھ کیا ہماری زندگی میں ہی کیا تھا۔ کیا ان کے عمل ہمیں معلوم نہیں تھے؟ مطلب انہیں کسی نے روکا؟ وہ ہمارے باپ تھے، باپ بھی تھے اور ذمہ دار بھی تھے، ایک سخت گیر ذمہ دار۔ کسی کی مجال تھی کہ انہیں کوئی روکتا؟ بڑے بھائی، ہم سب جانتے ہیں، ہم میں سے کسی نے ان کا راستہ روکا تو ہم اس دنیا میں نہیں رہیں گے۔ اب وہ اس دنیا میں نہیں رہے، اسی لیے گڑے مردے نہ اکھاڑو۔ تایا ابو نے کہا، میں گڑے مردے نہیں اکھاڑ رہا، بتا رہا ہوں کہ میری رگوں میں بھی انہی کا خون ہے۔ رنگین مزاجی مجھے خون کے ورثے میں ملی ہے۔ ہم بھی تو انہی کی اولاد ہیں، مانتا ہوں، لیکن جب مجھے احساس ہوا کہ یہ سب برا ہے تو میں نے چھوڑ دیا۔ آپ اس بات سے انکار کریں گے؟ ہرگز نہیں۔ مرحوم اماں بھی کہا کرتی تھیں کہ میرا فرید واپس آ گیا ہے، وہ اس بات سے بہت خوش تھیں۔ تایا ابو نے گلگیر لہجے میں کہا، پھر بھی بھائی جی، گھر میں مجھے اچھی نظروں سے تو نہیں دیکھا جاتا۔ مجھے معاف کرنا، اس میں کچھ وقت لگے گا۔ اور پھر تم نے یہ جو کچھ کیا ہے وہ تو بہت برا کام ہے، اس سے تمہاری صاف نیت اور اچھی کردار کا پتہ چلتا ہے۔ عظمت بھائی میرا خون تھے، اور اشرف وہ بھی میرا اپنا ہے۔
میں تو یہ سب آپ لوگوں کے حوالے کرنے کو تیار ہوں تاکہ آپ کو میرے خلوص سے نیت پر یقین آ جائے۔ بھابھی صاحبہ اور اشرف کو اس بارے میں اطلاع دے دی ہے، وہیں اپنے کمرے میں ہی چلیں۔ جی چلیے۔ دونوں اپنی جگہ سے اٹھ گئے۔ مجھے حال کا ٹھیک سے اندازہ تو نہیں تھا، لیکن جو کچھ میں نے سنا اس سے ضرور پتہ چل گیا تھا کہ فرید چچا نے کوئی نئی چال چلی ہے۔ جہاں تک ان کے خلوص کا تعلق ہے تو اس بارے میں تو میں اچھی طرح جانتا ہوں کہ اب وہ کیا ہیں۔ چنانچہ میں نے اپنے کمرے کی طرف چھلانگ لگائی اور چھلاوے کی طرح غڑپ سے اپنے کمرے میں داخل ہو گیا۔ شکر ہے امی اس وقت واش روم میں تھی، ورنہ میرے اس طرح دوڑ کر آنے کی وجہ ضرور پوچھتی۔ میں اپنے رائٹنگ ٹیبل پر پہنچا اور کرسی گھسیٹ کر بیٹھ گیا۔ میں نے ایک کتاب کھول کر سامنے رکھ لی۔ اسی وقت دروازہ نوک ہوا، پھر تایا ابو کی آواز سنائی دی، دلہن ہم آ سکتے ہیں؟ میں نے کتاب درمیان سے کھول کر الٹ کر رکھ دی اور دروازے کے قریب پہنچ کر اسے کھولا۔ امی واش روم میں ہیں تایا ابو، آ جائیں۔ تایا ابو فرید چچا کے ساتھ اندر داخل ہو گئے۔ انہوں نے میز پر نگاہ ڈالی اور مسکرا کر بولے، تو اسٹڈی ہو رہی ہے؟ جی تایا ابو، میں نے کہا۔ دونوں کرسیاں گھسیٹ کر بیٹھ گئے۔ اسی وقت امی سر پر دوپٹہ درست کرتی ہوئی واش روم سے باہر آ گئیں۔ انہوں نے سلام کیا تو صرف تایا ابو نے جواب دیا۔ فرید چچا بالکل خاموش بیٹھے رہے۔ ایک ضروری کام سے تمہارے پاس آئے ہیں ہم لوگ، تایا ابو نے کہا۔ مجھے طلب کر لیا ہوتا بھائی جی، امی نے کہا۔ ایک ہی بات ہے، خیر ایک خوشخبری بھی ہے اور ایک درخواست بھی۔ مجھے طلب کر لیا ہوتا بھائی جی، امی نے کہا۔ ایک ہی بات ہے، خیر ایک خوشخبری ہے اور ایک درخواست بھی۔ آپ حکم دیجئے بھائی جی۔ دلہن ہم جن حالات کا شکار ہیں تم بھی اچھی طرح جانتی ہو۔ ارواح خبیثہ ہمیں ہر طرح آزار پہنچا رہی ہیں۔ بار بار ابا میاں کا نام لے کر ان کی روح کو شرمندہ کرنا بہت افسوسناک امر ہے، اس لیے اب ان کا نام لیے بغیر یہ کہنا بہت ضروری ہے کہ یہ روحیں ہمیں نقصان پہنچانے کے در پہ ہیں اور ہر رخ سے حملے کر رہی ہیں۔ بے شک بھائی جی، ہمارے پیارے ہم سے دور کر دیے جاتے ہیں، ہمیں ہر طرح نقصان پہنچایا جا رہا ہے۔ جی، امی نے دکھ بھری سانس لے کر کہا۔ ہمارے درمیان پھوٹ بھی ڈلوائی جا رہی ہے، خاص طور سے فرید کے خلاف کافی بڑی مہم چلائی جا رہی ہے۔ میں چاہتا ہوں دلہن پہلے ہم لوگ اپنے دل صاف کر لیں۔ فرید کو میں نے اپنا دیور نہیں بیٹا سمجھا ہے بھائی جی، اور اب بھی سمجھتی ہوں۔ مجھ سے کوئی غلطی ہو گئی ہو تو براہ کرم اس کی نشاندہی کر دیں، آئندہ نہیں ہوگی۔ میں جانتا ہوں آپ اعلیٰ نسب خاتون ہیں، میں فرید کی سفارش کرتا ہوں کہ اس کی طرف سے دل صاف کر لیں۔ وہ میرا بیٹا ہے، امی نے کہا۔ شکریہ۔ ہاں، اس نے ایک ایسا کارنامہ سر انجام دیا ہے جس کا کوئی جواب نہیں۔ جی؟ چودھری بشیر اینڈ سنس طویل عرصے سے عظمت خان کی بہت بڑی رقم دبائے بیٹھا تھا۔ یہ رقم 2 کروڑ سے زیادہ تھی۔ فرید نے کوشش کر کے یہ رقم وصول کر لی۔ یوں سمجھ لو دلہن یہ رقم ڈوبی ہوئی تصور کر لی گئی تھی۔ اسے ان لوگوں سے نکلوا لینا ایک تاریخی قدم ہے جس پر میں خود حیران ہوں۔ اوہ، یہ تو بہت بڑی خوشخبری ہے، امی نے کہا۔ یہ اس کے کاغذات ہیں بھابھی، آپ یہ چیک بینک میں جمع کرا دیں۔ میں کیوں کرا دوں؟ یہ تو تمہارا کام ہے، جیسا آپ حکم دیں، لیکن میں نے آج تک اس بارے میں کچھ نہیں کہا ہے فرید۔ اگر میرے منہ سے کوئی بات سنی ہے تو بتاؤ۔ بالکل نہیں بھابھی، خیر اب دوسری باتیں کرنے سے کیا فائدہ؟ مجھ سے جب آپ کا دل چاہے حسابات کے بارے میں پوچھ سکتی ہیں۔ کچھ نہیں اور کبھی نہیں پوچھوں گی، ختم کرو ان باتوں کو، امی نے کہا۔ میں اس دوران بالکل خاموش رہا۔ کافی دیر تک وہ بیٹھے رہے اور پھر چلے گئے۔ فرید چچا کو میں جس عالم میں دیکھ چکا تھا اس کے بعد ان پر کسی طرح کا بھروسہ کرنا خود کو دھوکہ دینا تھا۔ اس کی تصدیق رات کو مانیکا نے کر دی تھی۔ مجھ سے تفصیل سن کر اس نے تشویش سے کہا تھا، اس کا مطلب ہے کہ وہ رک گئی، پھر بولی، چھوٹے راجکمار ایک بات بتاؤں؟ ہاں بولو۔ تم یہ تو نہیں سمجھتے کہ میں تمہیں تمہارے پریوار کے خلاف بہکا رہی ہوں؟ نہیں، میں نے سرد لہجے میں کہا۔ میری بات کا برا مان گئے؟ نہیں، تم میری تنہا دوست ہو، اور دوبارہ ایسا مت کہنا، میں نے سنجیدگی سے کہا اور وہ مسکرانے لگی، اور پھر بولی، فرید خان مہاراج کالی ودیا سیکھ رہے ہیں، ان کا دھرم نشٹ کرنے والے ان پر دن رات محنت کر رہے ہیں۔ جن لوگوں نے انہوں نے ڈوبی رقم نکلوائی ہے انہوں نے کالی ودیا کے زور پر رقم دی ہے، چاہو تو معلوم کر لو۔ ضرور ایسا ہی ہوا ہوگا، اس کا مطلب ہے کہ فرید خان اور خطرناک ہو گئے ہیں، میں نے تشویش سے کہا۔ بھگوان تمہاری سہایتا کرے، واقعی تشویش ہو گئی تھی۔ کوشش کے باوجود میں نے فرید خان کو دوبارہ شمشان گھاٹ جاتے ہوئے نہیں دیکھا، بلکہ اب ان کا رویہ میرے ساتھ بہت ہی بہترین ہو گیا تھا۔
وہ بڑے پیار سے مجھے اپنے پاس بلاتے اور سارے حسابات کے کھاتے کھول کر میرے سامنے رکھ دیتے۔ میں جانتا ہوں ابھی تم ان کے بارے میں کچھ نہیں جانتے، لیکن بیٹے تمہاری عمر دراز ہو، آگے چل کر تمہیں یہ سب دیکھنا ہوگا۔ انہیں دیکھو، مجھ سے اس بارے میں پوچھو۔ یہ الفاظ انہوں نے ایک دن اس وقت کہے تھے جب امی اور تایا ابو ایک ساتھ دروازے سے اندر داخل ہو رہے تھے، اور انہوں نے یہ الفاظ سنے تھے۔ وہ ان سے بہت متاثر ہوئے تھے اور مجھے ان کی اس کاوش کا بھی پتہ چل گیا۔ تایا ابو نے اس دن خاص طور پر مجھے بلایا تھا۔ امی بھی، اشرف تیاری کرو، تمہیں لاہور جانا ہے۔ تایا ابو نے کہا، لاہور؟ کیوں، خیریت؟ میں نے کہا، تم وہیں تعلیم حاصل کرو گے۔ اکیلا جاؤں گا میں؟ ہاں، تمہاری رہائش برقی صاحب کے ہاں رہے گی، وہاں ان کی شاندار کوٹھی ہے، ان کے سارے خاندان والے رہتے ہیں، تمہیں وہاں کوئی تکلیف نہیں ہوگی۔ امی بھی وہاں جائیں گی؟ نہیں بیٹے، پڑھنا تمہیں ہے، امی نے نہیں۔ میں امی کے بغیر نہیں جاؤں گا۔ نہیں اشرف، میں نہیں جا سکتی بیٹا، تم وہاں اکیلے تو نہیں ہوگے، بہت سے لوگ ہیں وہاں، تایا ابو فون پر بات کر چکے ہیں۔ ارے واہ، مجھ سے پوچھا بھی نہیں گیا اور آپ لوگوں نے سارے معاملات بھی طے کر لیے؟ میں نے کسی قدر غصے سے کہا۔ ہمیں یہ بتانے کی کوشش مت کرو کہ تم بڑے ہو گئے ہو، اور ہم تمہارے بارے میں کوئی فیصلہ تم سے پوچھے بغیر نہیں کر سکتے، تایا ابو نے شدید غصے سے کہا، اور میں ہکا بکا رہ گیا۔ تایا ابو نے اس لہجے میں کبھی مجھ سے بات نہیں کی تھی۔ میں حیرت سے ان کی صورت دیکھنے لگا، پھر میں نے امی کی طرف دیکھا۔ ان کے چہرے کے تاثرات بتا رہے تھے کہ وہ بھی میرے ساتھ کوئی رعایت نہیں کرنا چاہتی۔ البتہ رات میں انہوں نے کہا تھا، لاہور جانے سے انکار مت کرو اشرف، اتنی بڑی جائیداد اور دولت کو سنبھالنے کے لیے تمہاری تعلیم ضروری ہے۔ میں تمہارے ساتھ لاہور جانے کے حق میں نہیں ہوں، تمہیں اکیلے ہی جانا ہوگا۔ ٹھیک ہے امی، بعد میں آپ کو، خصوصاً میں آپ کے بارے میں کہہ رہا ہوں، آپ کو اپنے اس فیصلے پر افسوس ہوگا۔ پھر میں نے مانیکا کو اس بارے میں بتایا تو وہ دم بخود رہ گئی۔ تم نے ان کی بات مان لی؟ امی نے اس فیصلے کی توثیق کر دی ہے، میں نے کہا تو وہ رونے لگی۔ مجھے جانا ہوگا مانیکا، تم سے ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں۔ کیا؟ تمہیں اتنی پراسرار قوتیں حاصل ہیں، عام لوگوں کے لیے تو گجر گھاٹ سے لاہور تک کا سفر کافی زیادہ ہے، تم تو پرندہ بن کر بھی پرواز کر سکتی ہو۔ نہیں کر سکتے، اس نے بدستور روتے ہوئے کہا۔ کیوں؟ سینکڑوں بدروہیں ہماری دشمن ہوتی ہیں، کالی ماتا کے پجاری بھوانی دیوی کے داسوں سے نفرت کرتے ہیں، اور جب بھی موقع ملتا ہے انہیں ہلاک کر دیتے ہیں۔ ہمارے لیے ایک حلقہ محفوظ کر دیا جاتا ہے، اور ہمیں ان سیماؤں میں رہنا ہوتا ہے، چاہے ہم کچھ بھی بن جائیں۔ تم لاہور نہیں آ سکو گی، اس کا مطلب ہے؟ نہیں۔ اوہ، یہ تو بڑی پریشانی کی بات ہے، میں نے کہا، اور وہ روتی رہی۔ اور پھر میں نے کہا، مجھے بتاؤ مانیکا، پھر میں کیا کروں؟ جاؤ چھوٹے راجکمار، بچھوڑا تو جیون کا سب سے بڑا دکھ ہوتا ہے، بھگوان کرے تم اپنے دشمنوں سے محفوظ رہو۔ اگر کبھی مانیکا کی یاد آئی تو اسے، پھر اس کی آواز بھر گئی، میں گجر گھاٹ جلدی جلدی آیا کروں گا، ٹھیک ہے؟ وہ بے-چارگی سے بولی۔ میں بہت افسردہ ہوں، بڑی اچھی دوست تھی میری محافظ تھی، یہ اسی کا دم تھا کہ میرے دشمن مجھے نقصان پہنچانے میں ہمیشہ ناکام رہے۔ اب مجھے خود محتاط رہنا ہوگا۔ امی اور تایا ابو نے سب کچھ نظر انداز کر دیا تھا، وہ بھول گئے تھے کہ دشمن روحیں مجھے ہر قیمت پر ختم کر دینا چاہتی ہیں، کیونکہ میں اپنے دادا کا ہم شکل تھا۔ لاہور جا کر تعلیم حاصل کرنا ایک سنہرا خواب تھا، پوری زندگی گجر گھاٹ میں گزار دی تھی، یہاں کے ایک ایک گوشے سے پیار تھا، لیکن زندگی میں اور بھی بہت کچھ دیکھنے کی آرزو تھی، اور وہ بھی اس عمر میں جو دیکھنے کی عمر ہوتی ہے۔ 2-3 بار لاہور گیا تھا، صاف شفاف سڑکوں کا، ہرے بھرے پارکوں کا، خوبصورت اور قابل دید عمارتوں کا، جدید ترین بازاروں کا یہ جگمگاتا شہر مجھے بہت پسند تھا، لیکن میں نے کبھی وہاں جا کر رہنے کے بارے میں نہیں سوچا تھا، اور اب تو صورتحال بدلی ہوئی تھی۔ دادا ابو کی موت کے بعد حویلی میں جو کچھ ہوا تھا اور ہو رہا تھا وہ ہم لوگوں کے لیے عجیب ہو گیا تھا۔ کبھی کبھی تو یوں لگتا تھا جیسے ہم سب کو سزائے موت سنا دی گئی ہو، اور ایک ایک کر کے اس خاندان کے افراد کو سولی پر لٹکایا جا رہا ہو۔ گھر سے دور جا کر بھی زندگی گزارنا ایک مشکل کام تھا، دل ہر وقت حویلی میں بھٹکتا رہے گا۔ مزید یہ کہ مانیکا زندگی کا بہت بڑا حصہ بن چکی تھی۔ میں جانتا تھا کہ عشق کیا ہوتا ہے، کیسے ہوتا ہے، لیکن اب مانیکا مجھے بے حد عزیز تھی، اور میں اس سے دور نہیں رہنا چاہتا تھا۔ البتہ اپنے ارد گرد موجود لوگوں پر مجھے حیرت ہوتی تھی، میں ان سب کی آنکھوں کا تارا تھا۔ پہلے کبھی غور نہیں کیا تھا، لیکن اب
غور کیا تو احساس ہوا کہ وہ سب مجھ سے پیار کرتے تھے، لیکن اب تایا ابو، کلثوم پھپھی، فرید چچا، سب کی آنکھیں بدل گئیں۔ آخر ایسے کون سی تعلیم تھی؟ کس کس نے گجر گھاٹ سے باہر جا کر تعلیم حاصل کی تھی؟ خاص طور سے امی۔ آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ امی بھی مجھے خود سے دور کرنے پر تیار تھی۔ یہ کمال کی بات تھی۔ دل میں یہ خیال جڑ پکڑ چکا تھا کہ ان تمام باتوں کے پیچھے فرید چچا کا ہاتھ ہے۔ پھر ایک اور خیال دل میں آیا اور میں بری طرح چونک پڑا۔ کئی تاریخیں گزر گئی تھی، حویلی میں کوئی نیا حادثہ نہیں ہوا تھا، سب ٹھیک تھا۔ کیوں؟ کیا فرید چچا کی وجہ سے؟ کیا انہوں نے ان دشمن روحوں سے سمجھوتا کر لیا تھا؟ ایک طرح تو یہ بات حویلی والوں کے حق میں جاتی تھی۔ پھر بھی میں نے ایک فیصلہ کیا، آخری بار ایک کوشش کر لیتا ہوں۔ باقی لوگوں کے بدلے ہوئے رویے کو تو میں دیکھ چکا تھا، لیکن امی میں نے آدھی رات کو امی کو آواز دی اور وہ چونک کر جاگ گئی۔ ان کی آواز ابھری، اشرف۔ جی امی، تم نے آواز دی تھی؟ ہاں، میں نے کہا۔ ابھی تک جاگ رہے ہو؟ کئی راتوں سے جاگ رہا ہوں۔ آپ نے اب مجھ پر توجہ دینا چھوڑ دی ہے، کیوں جاگ رہے ہو؟ مجھے آپ پر حیرت ہے امی۔ کیسی حیرت؟ آپ مجھے خود سے دور کر رہی ہیں؟ ایسا تو نہیں ہے اشرف، تم کون سا ملک سے باہر جا رہے ہو؟ لاہور سے گجر گھاٹ کا فاصلہ ہی کتنا ہے؟ جب چاہو یہاں آ سکتے ہو۔ تعلیم حاصل کرنے کے لیے تو لوگ دوسرے ملک چلے جاتے ہیں۔ ہمارے گھر میں کس نے دوسرے ملک جا کر تعلیم حاصل کی ہے؟ وہ تو ٹھیک ہے، مگر وقت بدل گیا ہے۔ تم نئی نسل کے نمائندے ہو، روایتی ذمہ داری سے ہٹ کر جدید دور کا ساتھ دینا ضروری ہے، اور اس کے لیے تم ملک خاؤں کے خاندان کے واحد لڑکے ہو۔ پتہ نہیں آپ کس کی زبان بول رہی ہیں۔ خود کو سنبھالو اشرف، تمہیں لاہور جانا ہوگا۔ ہاں، میں چلا جاؤں گا، لیکن شاید میں آپ کی توقعات پر پورا نہ اتروں، میں نے کہا۔ اندازہ ہو گیا تھا کہ امی پوری طرح ٹریپ ہو چکی ہیں۔ میرے لاہور جانے کی تیاریاں ہونے لگیں۔ برکی صاحب کو بھی اطلاع دے دی گئی تھی۔ فرید چچا مکمل شیطان بن چکے تھے۔ وہ ہر ایک کے سامنے سر جھکائے رہتے تھے، ہر ایک کے تابعدار بن گئے تھے، لیکن جب بھی ان کی نظریں مجھ سے ملتی، ان کی آنکھوں میں ان کے ہونٹوں پر ایک طنز یا مسکراہٹ پھیلی نظر آتی۔ اس رات میں نے مانیکا سے آخری ملاقات کی۔ اس کا چہرہ اترا ہوا تھا، آنکھیں سوجی ہوئی تھیں۔ کل جا رہا ہوں، بھگوان تمہیں سکھی رکھے، میں تمہارے پاس آیا کروں گا۔ اچھا، تم نے جمنا داس جی سے بات کی؟ کس بارے میں؟ یہی کہ جب وہ تمہیں اتنے سارے علم سکھا سکتے ہیں تو کیا ایسا علم نہیں سکھا سکتے کہ تم میرے پاس لاہور بھی اس طرح آ سکو جس طرح یہاں آ جاتی ہو؟ میں نے بات کی تھی، وہ اداسی سے بولی۔ تو پھر جادو ودیا میں حد یا پانی بڑی حیثیت رکھتے ہیں، مطلب سارے جادو پانی پار کرنے سے ختم ہو جاتے ہیں۔ گجر گھاٹ سے لاہور جاتے ہوئے دریا کے اوپر سے گزرنا ضروری ہے۔ اگر میں نے ایسا کیا تو میرے سارے گیان نشٹ ہو جائیں گے۔ اوہ، میں نے گہری سانس لی۔ اب تو یہ احساس ہونے لگا تھا کہ مجھے سب سے زیادہ دکھ مانیکا سے جدا ہونے کا ہے، لیکن یہ بھی لگ رہا تھا کہ اب جیسے مانیکا مجھ سے دور ہو رہی ہے ہمیشہ کے لیے۔ میری لاہور روانگی میں کوئی اہتمام نہیں تھا۔ ابرار بھائی مجھے چھوڑنے جا رہے تھے۔ مانیکا سے گزری رات مل چکا تھا، سب مجھے الوداع کہہ رہے تھے، نصیحتیں کر رہے تھے، لیکن فرید چچا فاتحانہ نظروں سے مجھے دیکھ رہے تھے۔ ان کا دیکھنا میں کبھی نہیں بھول سکتا۔ یوں لگتا تھا جیسے انہوں نے مجھے شکست دے دی، مجھ سے میری آبائی حویلی چھین لی۔ لاہور میں البتہ برقی صاحب اور ان کے اہل خاندان نے جس طرح میرا استقبال کیا وہ مجھ سے بہت اچھا لگا۔ وہ خود پشاور میں رہتے تھے، لیکن ان کے خاندان کے بیشتر افراد لاہور میں تھے۔ نوجوان لڑکے لڑکیاں ہماری حویلی کی نسبت یہ کافی آزاد خیال لوگ تھے۔ ان کے ساتھ ہی کچھ دلچسپ معاملات بھی تھے جن کا اندازہ مجھے بعد میں ہوا۔ تقریباً 4 کنال کی یہ کوٹھی بہت خوبصورت بنی ہوئی تھی۔ بے شمار کمرے تھے جو بہت عمدگی سے آراستہ تھے۔ افراد کی ایک پوری فوج نے میرا استقبال کیا۔ برقی صاحب نے کہا کہ اشرف بیٹے، میں نے بڑے پیار سے تمہیں یہاں بلایا ہے۔ ہمارے خاندان میں جو تعلق ہے وہ اتنا مضبوط ہے کہ اس کے بارے میں کچھ کہنا فضول ہے۔ میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ تم بھی اس خاندان کے ایک فرد ہو جو تمہارے سامنے ہے۔ تم یہاں خود کو اجنبی مت سمجھو۔ جی تایا جی، میں نے کہا، ہمارے گھر کے سب سے بزرگ خاتون سے ملو۔ پوری کوٹھی کی ساری ذمہ داری انہی پر ہے۔ کسی کو کوئی ضرورت ہوتی ہے، کسی کو کسی چیز کی شکایت ہوتی ہے تو وہ انہی کے پاس فریاد لے کر جاتا ہے اور یہ اس کی مشکل حل کر دیتی ہیں۔
کہنے کا مطلب ہے کہ یہ ہیں جو تمہیں کبھی کوئی ضرورت ہوئی تو مشکل میں تمہارے کام آئیں گی۔ میں نے ان خاتون کی تلاش میں نگاہیں دوڑانے لگا۔ کئی عمر رسیدہ خواتین یہاں موجود تھیں، لیکن میں نے فیصلہ کیا کہ برقی صاحب کس کے بارے میں بات کر رہے تھے۔ برقی صاحب بولے، آئیے محترمہ، اشرف سے ملیے۔ تقریباً 5 سال کی ایک نیلی آنکھوں اور ہاتھ جیسے سفید رنگ والی انتہائی حسین نقوش کی مالک ایک بچی آگے بڑھی۔ اس کے چہرے پر پوری سنجیدگی تاری تھی۔ پہلے اس نے میرے گرد چکر لگایا اور میں حیرت سے دیکھنے لگا، اور پھر وہ میرے سامنے رک گئی، اور پھر اس کی آواز کا نغمہ ابھرا۔ معقول نوجوان نظر آتے ہیں، لیکن ایک نگاہ میں کسی کے بارے میں فیصلہ کرنا مشکل ہے۔ تاہم عزیزم، آپ کا نام تو ہمیں معلوم ہو چکا ہے، اشرف۔ ہمیں عریشہ کہتے ہیں، ویسے ہم مکمل فریشہ ہیں۔ عریشہ ہونا تو بہت بڑا منصب ہے۔ میری آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں۔ یہ کس عمر کی بچی بول رہی ہے؟ عرش اور فرش کو اس طرح سمجھتی ہے۔ مجھے وہ بہت اچھی لگی تھی۔ اب میں آپ سے ان سب کا تعارف کرا دوں۔ یہ ہمارے گھر کی بزرگ خواتین ہیں۔ وہ ان خواتین کے بارے میں بتانے لگی جو عمر رسیدہ ہیں، اور یہ نیک پروین نوجوان لڑکیاں ہیں۔ یہ ثانیہ ہیں، یہ زعفرہ ہیں، یہ عباد صاحب ہیں، اور یہ عاقب۔ فی الحال آپ ان کے نام جان لیجئے۔ کسی کا کس سے کیا رشتہ ہے یہ بعد میں خود پتہ چل جائے گا۔ کمال کی لڑکی تھی۔ اس نے میرے بارے میں ملازموں کو ہدایات دی اور مجھے پیچھے کی منزل میں ہی ایک کمرہ دے دیا جو ہر طرح آراستہ تھا۔ رات کے ڈنر ٹیبل پر پورا خاندان جمع تھا۔ کھانے کے بعد برقی صاحب نے کہا، تم بہت جلد اس ماحول میں ایڈجسٹ ہو جاؤ گے۔ عاقب تمہارے سارے تعلیمی معاملات دیکھیں گے اور تمہارا ایڈمیشن کرا دیں گے۔ میں صبح پشاور چلا جاؤں گا، ویسے میں آتا جاتا رہتا ہوں، تم آرام سے رہو۔ جی تایا جان، میں نے کہا۔ اپنے بیڈ روم میں اکیلا تھا، تنہائی کاٹ رہی تھی۔ زندگی میں شاید کبھی رویا ہوں گا، لیکن آج رونا آ رہا تھا۔ ماں سے شکایت تھی کہ انہوں نے کس طرح میری جدائی قبول کر لی تھی، اور منیکا تھی جس کی بے بسی یاد آ رہی تھی۔ رات سوتے جاگتے گزری۔ یہاں کے ماحول کے بارے میں اندازہ لگایا کہ نارمل سا ہے، سیدھے سادے لوگ ہیں، سادہ لباس پہنتے ہیں۔ کوٹھی کے ماحول میں بھی رکھ رکھاؤ تھا۔ ناشتے کی میز پر برقی صاحب موجود تھے، پھر اس کے بعد وہ چلے گئے۔ میں اپنے کمرے میں آ گیا۔ کمرے میں بیٹھ کر سوچ رہا تھا کہ اب کیا کروں۔ کہیں سے انگریزی موسیقی کی آواز ابھری جو کافی اونچی تھی۔ اس کے بعد شور شرابہ ہونے لگا۔ میں حیران ہو رہا تھا کہ اس وقت دروازے پر دستک ہوئی اور عریشہ کی پیاری آواز ابھری، ہم حاضر ہو سکتے ہیں؟ میں نے آواز پہچان لی۔ یہ بچی مجھے بڑی پیاری لگی تھی۔ میں نے خوش دلی سے کہا، تشریف لائیے۔ وہ اندر داخل ہو گئی۔ آئیے۔ اس نے کہا، جی کیا فرمایا؟ میں مسکرا کر بولا، کچھ نہیں، دنیا کی دو رنگی کے بارے میں کہہ رہا تھا۔ انسانیت کس طرح چولا بدلتی ہے، اپنی آنکھوں سے دیکھیے۔ تھوڑی سی وضاحت فرما دیں تو عنایت ہوگی۔ میں نے بھی فصاحت و بلاغت کا مظاہرہ کیا اور بڑے عالمانہ انداز میں وہ چلتی ہوئی ایک صوفے پر بیٹھ گئی۔ زمانہ بدل گیا ہے، نئی نسل جدیدیت کے نام پر بے لگام ہو گئی ہے، بزرگوں کو تماشا بنا کر رکھ دیا ہے، مگر قصور بزرگوں کا بھی ہے۔ انسان اپنے بچوں کے مزاج کو بھی نہ سمجھ سکے تو پھر تو اسی کی غلطی ہوئی نا۔ اب ان برقی صاحب کو، یعنی ہمارے دادا حضور کو ہی دیکھ لیجئے، انہیں یہ نہیں معلوم کہ ان کے بچے کیا مزاج رکھتے ہیں۔ بس اس وقت تک ان کے انداز اختیار کر لو جب تک وہ سامنے ہیں، اس کے بعد او مائی گاڈ، میں پاگلوں کی طرح اس کی خوبصورت باتیں سن رہا تھا۔ یہ ایک 5 سال کی بچی بول رہی تھی، کون یقین کر سکتا ہے؟ دفتن وہ چونک کر بولی، ارے جناب، میں آپ کو بلانے آئی تھی، یہاں بیٹھ گئی، آئیے اٹھیے پلیز۔ وہ اپنی جگہ سے اٹھ کر میرے قریب آئی، میرا ہاتھ پکڑا اور دروازے کی طرف چل پڑی۔ میرا ذہن یہاں بھی مختلف انداز میں سوچ رہا تھا، کیا یہ واقعی اتنی چھوٹی سی بچی ہے یا اس کے روپ میں کچھ اور؟ دراصل اتنے پراسرار حالات میں اب تک کی زندگی گزری تھی کہ اب تو ہر چیز مشکوک ہو گئی تھی۔ وہ مجھے لیے ہوئے کوٹھی کے بالکل اندرونی حصے میں پہنچ گئی۔ ایک دروازے کی دوسری طرف سے انگریزی موسیقی کی آوازیں ابھر رہی تھیں اور اس نے دروازہ کھولا اور تیز موسیقی کا طوفان ابل پڑا۔ اندر کا منظر ناقابل یقین تھا۔ میرا اس کوٹھی میں جن لوگوں نے استقبال کیا تھا وہ سیدھے سادے مشرقی لباس شلوار قمیص میں ملبوس تھے۔ لڑکیوں کے سروں پر دوپٹے اوڑھے ہوئے تھے، لیکن اس وقت ہال میں نوجوان لڑکیاں لڑکے جدید ترین لباس میں ملبوس رقص کر رہے تھے۔ لڑکیاں پتلونے پہنے ہوئے تھیں، خوب شور شرابہ ہو رہا تھا۔ عاقف میرے پاس آ گیا، آؤ اشرف، تمہیں رقص آتا ہے؟ نہیں،
میں نے کہا۔ پھر تو سیکھو، رقص زندگی ہے۔ میں زندگی دیکھوں گا، میں نے کہا۔ اس وقت پیچھے سے عریشہ کی آواز سنائی دی، گو، پھر آؤ، میں اپنی زندگی کو دکھاؤں۔ جانیے، آپ جائیے، میں ان کے ساتھ بیٹھتی ہوں، اس نے کہا اور میرا ہاتھ پکڑ کر ایک طرف بڑھ گئی، لیکن ساتھ ہی زعفرہ بھی آ گئی۔ یہ خوبصورت نقوش کی مالک دراز قد لڑکی تھی۔ آپ انہیں زندگی نہ دکھائیے بلکہ انہیں میرے پاس چھوڑ دیجیے، اس نے عریشہ سے کہا۔ چلیے، یہ کام آپ کر لیجیے، عریشہ نے کہا اور وہاں سے آگے بڑھ گئی۔ آپ کو یہ عجیب لگ رہا ہوگا اشرف صاحب، زعفرہ نے کہا۔ ہاں، میں نے یہ سب پہلے نہیں دیکھا۔ آپ کو علم ہے میں تو دیہاتی ہوں۔ نہیں، خیر، گجر گھاٹ گاؤں تو نہیں ہے، وہ بولی۔ پھر بھی یہ سب وہاں نہیں ہے۔ برا لگ رہا ہے یہ ماحول آپ کو؟ بالکل نہیں، اجنبی لگ رہا ہے۔ ویسے ایک بات بتائیے۔ جی؟ معافی چاہتا ہوں، آپ برا تو نہیں مانیں گی؟ نہیں نہیں، بتائیے۔ برکی صاحب کی موجودگی میں آپ کے حلیے اور لباس بڑے مختلف تھے۔ یہ جنریشن گیپ ہے، مطلب بزرگوں نے وقت سے سمجھوتا نہیں کیا۔ وہ مٹی کے تیل کے لیمپ اور سرسوں کے تیل کے چراغوں کے دور سے تو نکل آئے، بجلی کا استعمال اور گھوڑوں کی سواری کے بجائے کاروں اور جہازوں میں تو سفر کرتے ہیں، لیکن نئی نسل کی ضرورتوں کو تسلیم نہیں کرتے۔ نئی نسل کی ضرورتیں یعنی فحاشی، بے حجابی، آوارگی؟ نئی نسل کی ضرورت ہے؟ آپ کے تینوں لفظ غلط ہیں۔ نئی نسل وہ ہے جس نے آپ کی صحت کو تحفظ دیا، جس نے آپ کو زندگی کی وہ سہولتیں دیں جنہیں آپ نے بخوشی اپنا حق سمجھ لیا۔ نئی نسل نہ فحش ہے، نہ بے حجاب ہے، نہ ہی آوارہ۔ ان سب کو دیکھ لیجئے، یہ سب نوجوان ہیں، خوبصورت ہیں، تندرست ہیں، لیکن ان میں سے کوئی ایک دوسرے کو بری نگاہ سے نہیں دیکھ رہا۔ آپ چور نگاہوں سے ان کا جائزہ لیں، ان کا تجزیہ کریں، جبکہ ماضی کی داستانوں میں صرف جن سے مخالف کے المیہ ہیں۔ ماضی میں چھتوں کے رومانس ہیں، مصنوعی زیر عشق ہیں، نئے دور میں یہ سب کچھ نہ ہونے کے برابر ہے۔ ہم سب برقی صاحب کا احترام کرتے ہیں، وہ گھر کا تبرک ہے، ہم اس تبرک کا احترام کرتے ہیں۔ ارے باپ رے، آپ تو اچھی خاصی مقررہ ہیں۔ کیسی تھی میری تقریر؟ وہ مسکرا کر بولی۔ اس سے پہلے بھی میرا واسطہ اس سے پڑ چکا ہے، میں نے کانوں کو ہاتھ لگاتے ہوئے کہا۔ نہیں سمجھی؟ وہ بولی۔ محترمہ عرش اعظم۔ عرش اعظم؟ وہ اب بھی نہیں سمجھی تھی۔ جی، عریشہ بیگم، وہ بھی اسی پائے کی تقریر کر چکی ہیں۔ اوہ، وہ ہنس پڑی۔ وہ بھی آپ ہی کی بگاڑی ہوئی ہے؟ میں نے بے تکلفی سے پوچھا۔ میرا خیال تھا وہ میرے الفاظ کا برا مان جائے گی، لیکن وہ میرے سوال پر خوب ہنسی اور پھر بولی، نہیں، اس کی اتالیق ثانیہ ہے، فلسفے میں ماسٹرز کر رہی ہے اور اس نے عریشہ کو ماڈل بنایا ہوا ہے۔ مجھے زعفرہ پسند آئی تھی، بہت کشادہ زمین اور صاف ستھری طبیعت کی مالک۔ تھوڑے ہی دنوں میں مجھ سے خوب بے تکلف ہو گئی تھی۔ لڑکے بھی بڑے اچھے مزاج کے حامل تھے۔ عاقب تو خیر رندھاوا سا مددگار تھا، لیکن عباد بھی اچھا دوست ٹائپ آدمی تھا۔ اس نے اپنے دوسرے دوستوں سے بھی میرا تعارف کروایا تھا اور مجھے بہترین کمپنی دی تھی۔ نتیجے میں لاہور میں میرا دل لگ گیا۔ بس ایک مانیکا یاد آتی تھی اور دل چاہتا تھا کہ اس کے لیے گجر گھاٹ جاؤں۔ دوسری شخصیت میری امی تھی، جن سے مجھے بہت پیار تھا، لیکن میں نے ایک دکھ بھری بات محسوس کی تھی۔ ابتدا میں فون پر امی سے بات ہوتی تھی تو وہ روتی تھی، میری جدائی کا احساس کرتی تھی، لیکن رفتہ رفتہ وہ نارمل ہو گئی تھی۔ نہیں بیٹے، اب میں بھی اس بات کی قائل ہو گئی ہوں کہ تعلیم حاصل کرنا ضروری ہے۔ تم ملک خان خاندان میں ایک نئی تاریخ لکھو گے۔ ہمارے خاندان میں کوئی اعلیٰ تعلیم یافتہ نہیں تھا، تم سے بہت سی امیدیں وابستہ ہیں۔ آپ کو دیکھے ہوئے بڑے دن گزر گئے امی، جب تک تمہاری تعلیم پوری نہ ہو تم گجر گھاٹ نہیں آؤ گے۔ ارے کیوں؟ چھٹیوں میں بھی نہیں؟ اس کے بارے میں بعد میں بات کر لیں گے، عید بقر کو آنا۔ بھائی کہا نا کہ اس کا فیصلہ ہو جائے گا۔ امی کا لہجہ جذبات سے آری تھا۔ افسوس ہوا تھا، لیکن پھر سوچا تھا کہ وہ لوگ مجھے پڑھنے کا موقع دینا چاہتے ہیں۔ یہی بات ایک دن تایا ابو نے بھی کہہ دی۔ یہاں سب خیریت ہے، بلکہ یہ کہا جا رہا ہے کہ تمہارے جانے کے بعد انتقام کی پیاسی بدروحوں کو بھی قرار آ گیا، ان کی سرگرمیاں یکلخت ختم ہو گئی ہیں، اب اس منحوس تاریخ سے بھی نجات مل گئی ہے۔ میرے جانے کے بعد میں نے افسوس سے کہا، ہاں، اس وجہ سے۔ کیا تایا ابو؟ تم جانتے ہو تم ابا میاں کے ہم شکل ہو اور دشمن روحیں ان کی وجہ سے ہماری دشمن ہوئی تھی۔ افسوس صرف اس وجہ سے کئی قیمتی جانیں چلی گئی۔ دادا ابو کا ہم شکل ہونا میرا قصور ہے کیا تایا ابو؟ میں نے شکایتی لہجے میں کہا۔ بحث کیوں کر رہے ہو؟ جو بہتر سمجھا جا رہا ہے کیا جا رہا ہے۔ تایا ابو کا لہجہ خشک ہو گیا اور میں خاموش ہو گیا، لیکن دل پوری طرح دکھا تھا۔ شدید غصہ بھی آیا تھا کہ کتنے بے درد لوگ ہیں یہ،
ایک طرح سے مجھے دیس نکالا دے دیا. سب وہاں آرام سے رہ رہے ہیں اور خاص طور پر امی. ویسے برقی صاحب اور ان کے اہل خاندان بے حد نفیس لوگ تھے. کسی نے مجھے غیریت کا احساس نہ ہونے دیا. ہم پھر سے لاہور کی سیر کرتے رہے. لاہور بے حد خوبصورت تھا. میرا دل یہاں اچھی طرح لگ گیا تھا، لیکن حویلی یاد آ گئی تھی. وہاں گزرے دن رات یاد آتے تھے، اور امی، وہ بہت یاد آتی تھی. مانکا تھی، اس کے لیے دل بہت تڑپتا تھا. وہ بھی مجھے بہت یاد کرتی ہوگی، لیکن وہ صاحب اختیار تھی، پراسرار علوم کی ماہر تھی. مجھ تک پہنچنے کا کوئی حل نکال سکتی تھی. بھول گئی ہوگی دوسروں کی طرح. پھر 2 واقعات ایک ساتھ ہوئے. برقی صاحب پشاور سے آئے تھے، آتے رہتے تھے، مجھ سے ہمیشہ پیار سے پیش آتے تھے. ضروری امور کے بعد انہوں نے مجھے اپنے کمرے میں بلایا اور بیٹھنے کا اشارہ کیا، اور پھر بولے، مجھے ایک بات بتاؤ اشرف بیٹے. جی تایا ابو. نیاز علی کو جانتے ہو؟ نیاز علی؟ جی ہاں. ابو کے گہرے دوست تھے، کاروباری بھی تھے، بڑے اچھے انسان بھی. میرا بھی ان سے کاروباری ہی رابطہ ہے، اور یہ رابطہ تمہارے ابو کے ذریعے ہی ہوا تھا. بہت ہی اچھا انسان ہے نیاز علی، صاف ستھری طبیعت کا مالک ہے. خیر، وہ خاص طور سے پشاور آ کر مجھ سے ملے تھے. جی، اور وہ بھی تمہارے سلسلے میں. انہیں معلوم ہے کہ اب تم لاہور میں تعلیم حاصل کر رہے ہو اور میرے پاس رہتے ہو. انہوں نے آپ کو محبوب الہی کے بارے میں تو نہیں بتایا؟ نہیں، انہوں نے مجھے فرید چچا کے بارے میں بتایا ہے. برقی صاحب معنی خیز لہجے میں بولے. چھوٹے چچا کے بارے میں؟ ہاں. یہ تو میں جانتا ہوں کہ حویلی کے تمام لوگوں نے مل کر فرید خان کو خصوصاً تمہاری تمام زمینوں، باغات اور جائیداد کا متولی بنا دیا ہے. جب سے فرید خان کے ماضی کے بارے میں سب کچھ معلوم ہوا ہے. چلو، دوسروں کی میں بات نہیں کرتا، لیکن رحمت خان صاحب تو سمجھدار ہیں. ان کی نیت پر شبہ کرنا دل نہیں مانتا. برقی صاحب خاموش ہو گئے. آپ بتائیں، کیا بتایا ہے نیاز چچا نے؟ فرید خان ان سے ملے تھے اور انہوں نے پچھلے کئی سالوں کا حساب ان سے مانگا تھا، لیکن اور جو کچھ انہوں نے کیا وہ بڑا تشویشناک تھا. کیا؟ انہوں نے کہا کہ اب وہ ان تمام زمینوں اور باغات وغیرہ کے مالک ہیں، اس لیے ان کی خواہش کے مطابق حساب کتاب، اور آئندہ اگر انہیں یہ کاروبار جاری رکھنا ہے تو نئے سرے سے نئی شرائط کے ساتھ ان کی ایگریمنٹ کریں. اس بات پر نیاز علی اور فرید خان کے درمیان ذرا تلخ کلامی ہو گئی، اور فرید خان انہیں دھمکی دے کر آ گئے کہ وہ اس کے نتائج کے لیے تیار رہیں. فرید چچا میری جائیداد کے مالک ہیں؟ میں نے حیرت سے کہا. ہاں. نیاز علی خاص طور سے مجھ سے ملے اور ان کا کہنا تھا کہ تم ابھی بچے ہو، کوئی فیصلہ نہیں کر سکو گے، اسی لیے تمہاری مدد کروں. میں کچھ دیر خاموش رہا. پھر میں نے کہا، مجھے تعلیم کے حصول کے لیے لاہور بھجوایا گیا اور اس کے بعد فرید چچا نے اپنا کام شروع کر دیا. تایا ابو، میں یہ بات جانتا ہوں. جانتے تھے؟ برقی صاحب چونک کر بولے. جی تایا ابو، فرید چچا سے سب ناواقف ہیں سوائے میرے. میں انہیں اندر سے جانتا ہوں. آپ میرے لیے جو کر سکتے ہیں ضرور کریں، لیکن میں آپ سے ایک بات کہنا چاہتا ہوں. کیا؟ آپ یہ مشکل مول نہ لیں، میں خود ان حالات سے نمٹوں گا. ہمیں ایک کام کرنا ہے. بتاؤ کیا؟ ویسے تمہاری اس ہمت سے مجھے خوشی ہوئی ہے، برقی صاحب نے کہا. عظمت علی صاحب کی جائیداد کے قانونی وکیل طارق چغتائی صاحب ہیں. ویری گڈ. ہاں ہیں، نیاز علی نے مجھے اس بارے میں بتایا ہے. تم یہ بات پہلے سے جانتے تھے؟ خیر، مجھے فرید خان کے بارے میں اور بتاؤ. آپ خود بتا چکے ہیں کہ ان کا ماضی کیا رہا ہے. میں نے گول مول بات کی. پھر کیا؟ تایا جان، میں طارق چغتائی صاحب سے ملنا چاہتا ہوں. ایک بار پھر ویری گڈ. میں خود بھی یہی کہنا چاہتا تھا. آخر فرید خان کس بنیاد پر خود کو عظمت خان کی ساری جائیداد اور دولت کا مالک قرار دے رہا ہے؟ آپ وقت نکال سکیں گے تایا جان؟ بالکل نکال لوں گا، یہ میری ذمہ داری ہے. ویسے مجھے حیرت ہے کہ فرید خان کے ان ارادوں کے بارے میں رحمت خان صاحب اور دوسرے ذمہ دار لوگوں کو کچھ نہ کچھ معلوم ضرور ہوگا، لیکن کسی نے کوئی ریاکشن نہیں دیا. خیر، ہم آج ہی طارق چغتائی سے ملتے ہیں. برقی صاحب نے عاقف کی ڈیوٹی لگائی کہ وہ طارق صاحب سے ملاقات کا وقت لے لے. اس نے بتایا کہ 5 بجے شام طارق صاحب اپنے آفس میں ان کا انتظار کریں گے. برقی صاحب میرے ساتھ طارق صاحب کے آفس گئے. ٹھیک 5 بجے ہم نے ان کے آفس میں قدم رکھا تھا. اتنے ہی ذمہ دار طارق صاحب بھی تھے. وہ ہمارے فائل ہمارے سامنے رکھے بیٹھے تھے. میں نے اردلی سے کہہ دیا ہے کہ 5 کے بعد کسی کو اندر نہ آنے دے. میرا مطلب ہے آپ کے سوا. شکریہ، برقی صاحب نے کہا. ان واقعات کی تفصیل نے مجھے الجھا دیا ہے. جی، آپ ہمیں بتانا پسند کریں گے؟
عظمت خان صاحب نے ایک وصیت نامہ میرے ذریعے تیار کرایا تھا جو قانونی طور پر بالکل مکمل تھا۔ ان کے انتقال کے بعد اس وصیت نامے کی روح سے سارے کام ہو رہے تھے۔ فرید خان صاحب کو حویلی کے دوسرے ارکان نے اس جائیداد کا نگراں بنایا تھا۔ اس کی کوئی قانونی حیثیت نہیں تھی، لیکن کچھ دن قبل مجھے ایک بہت بڑے بیرسٹر نور الدین صدیقی صاحب کا اطلاع نامہ ملا کہ ان کے ایک کلائنٹ نے درخواست دی ہے کہ اس کے بھائی کے تیار کیے ہوئے وصیت نامے کی روح سے عظمت خان کی تمام جائیداد، زمینیں، باغات وغیرہ اس کی تحویل میں دے دیے جائیں۔ میں حیران رہ گیا اور میں نے صدیقی صاحب سے رابطہ کیا۔ انہوں نے وصیت نامے کی کاپی میرے پاس بھیج دی۔ یہ وہ فائل ہے، آپ لوگ بھی نگاہ ڈال لیں۔ کیا وصیت نامہ پہلے سے وصیت نامے کی تاریخ سے کئی سال پہلے کا تھا؟ اور اس میں عظمت خان صاحب نے کہا تھا کہ انہوں نے یہ سب کچھ اپنے اکلوتے بیٹے اشرف خان کے نام کیا تھا، لیکن اشرف خان ایک نافرمان اور اوباش فطرت کا لڑکا ہے۔ اسے راہ راست پر لانے کی ہر کوشش ناکام ہو گئی ہے، اسی لیے وہ پرانا وصیت نامہ کالعدم کر کے یہ نیا وصیت نامہ تیار کرا رہے ہیں، جس کی روح سے یہ سب کچھ فرید خان ولد مامون خان کے نام کیا جاتا ہے، کیونکہ اسے ایک سازش کے ذریعے بدنام کیا گیا ہے، جبکہ وہ ایک سعادت مند اور نیک فطرت نوجوان ہے۔ برکی صاحب نے یہ آواز بلند وصیت نامہ پڑھا۔ وصیت نامہ پڑھ کر انہوں نے گہری سانس لی تھی، پھر انہوں نے سرد لہجے میں کہا، یہ جعلی ہے، اسے عدالت میں ثابت کرنا ہوگا۔ آپ اس میں گواہوں کے دستخط دیکھ رہے ہیں؟ ہاں، گواہ نمبر 1 بیگم مامون خان مرحومہ، گواہ نمبر 2 بہن کلثوم، گواہ نمبر 3 رحمت خان صاحب۔ برکی صاحب نے گواہوں کے نام پڑھے۔ بالکل، آپ کیا کہتے ہیں آپ؟ چغتائی صاحب بولے، جعلی دستخط بھی ہو سکتے ہیں، یقیناً۔ اگر یہ ثابت ہو جائے تو فرید خان سزا سے نہیں بچ سکیں گے۔ تو پھر طارق صاحب، آپ سے میرا مطلب ہے کہ آپ لوگوں سے ملاقات کے بعد ہی آگے کے بارے میں فیصلہ کرنا تھا۔ میں کچھ ضروری کاموں میں مصروف تھا، اس کے بعد اسی سلسلے میں کام شروع کرنا تھا۔ یہ اچھا ہوا کہ آپ خود آ گئے۔ اب کچھ ذمہ داریاں میں آپ کے سر رکھنا چاہتا ہوں۔ جی فرمائیں۔ پہلے خود فرید خان صاحب سے اس وصیت نامے کی تصدیق کیجیے، ان سے بات کیجیے، پھر ہم قانونی کارروائی کرتے ہیں۔ برکی صاحب نے ہچکچائی نگاہوں سے مجھے دیکھا۔ میں سمجھ گیا کہ وہ الجھ رہے ہیں، چنانچہ میں نے کہا، نہیں، حالانکہ تایا جان میرے سگے تایا سے بڑھ کر ہیں، لیکن میں جانتا ہوں کہ وہ اس حد تک جانا پسند نہیں کریں گے۔ بیٹے، بات میری پسند کی نہیں، لوگ فوراً نیت پر شک کرنے لگتے ہیں۔ یہ سوچا جا سکتا ہے کہ میں کسی خاص ارادے کے تحت اس بارے میں زیادہ سرگرمی دکھا رہا ہوں۔ میں سمجھتا ہوں، طارق صاحب نے کہا۔ آپ فکر نہ کریں، میں خود فرید چچا سے بات کر لوں گا۔ برکی صاحب نے البتہ میرے گجر گھاٹ جانے کے لیے گاڑی دی تھی اور ڈرائیور کو ہدایت دی تھی کہ مجھے حویلی چھوڑ کر واپس آ جائے۔ لاہور آ کر دل لگ گیا تھا، بہت اچھے لوگ تھے، ایک ایک فرد نے میری دلجوئی کی تھی، خاص طور سے زعفرہ تو پل پل میرا خیال رکھتی تھی۔ کبھی کبھی اس کے اندر بڑی محبوبیت پیدا ہو جاتی تھی، لیکن میں بہت محتاط اور شرافت نبھانا چاہتا تھا۔ ہاں، البتہ عریشہ سے میں نے ایک وعدہ کیا تھا۔ اشرف بھائی، مستقبل میں آپ کیا بننا چاہتے ہیں؟ میں انجینئر، میں نے کہا۔ اوہ ہو، بس انجینئر؟ آپ مجھ سے پوچھیں۔ بتاؤ۔ دلہن، مجھے دلہن بہت اچھی لگتی ہے۔ ارے واہ، لیکن اس کے لیے تو شادی کرنی پڑتی ہے۔ کر لوں گی، لوگ مجبور کریں گے تو، لیکن میں ایک شرط لگا دوں گی۔ کیسی شرط؟ دولہا میں پسند کروں گی۔ اوہ ہو، یہ تو بڑی خطرناک بات ہے۔ کیسا دولہا پسند کریں گی آپ میں سریشا؟ وہ تو میں نے کر بھی لیا۔ گڈ، واہ بھائی، ہم تو آپ کے دوست بلکہ سہیلی ہیں۔ ہمیں بتائیں، کہاں ہے آپ کا دولہا صاحب؟ یہ ہیں۔ اسے میرے سینے پر انگلی رکھ دی۔ ہیں؟ ہاں، میں نے ثانیہ باجی کو اپنی مرضی بتا دی ہے اور کہہ دیا ہے کہ میں شادی کروں گی تو صرف اشرف بھائی سے، اس نے کہا، اور میں خوب ہنسا۔ گجر گھاٹ جاتے ہوئے راستے میں نہ جانے میرے ذہن میں کیا کیا خیالات آتے رہے تھے۔ میرے اچانک پہنچنے پر کا ری ایکشن کیا ہوگا؟ کون مجھ سے کس انداز میں ملے گا؟ برکی صاحب نے کہہ دیا تھا کہ میں کچھ دن وہاں رہوں گا، پھر جب اپنا کام مکمل کر لوں اور آنا چاہوں تو عاقب کو فون کر دوں، وہ گاڑی بھیج دے گا۔ یہ ان کا خلوص تھا، ورنہ حویلی میں گاڑیوں کی کیا کمی تھی۔ گجر گھاٹ کی سرحد سے داخل ہوتے ہی اور بہت سی یادیں دل میں ابھر آئیں۔ نہ جانے کیا کیا یاد آنے لگا۔ منیکا بھی دل میں ہوک بن کر ابھری تھی۔ غرض یہ کہ گاڑی حویلی کے بڑے گیٹ سے گزر کر پورچ میں جا رکی۔ ملازموں نے مجھے گاڑی سے اترتے دیکھا اور میری طرف دوڑ پڑے۔ معصوم لوگوں نے اپنے طور پر میری آمد پر خوشی کا اظہار کیا۔ میں نے بھی سب کی خیریت پوچھی اور پھر اندر چل پڑا۔ سب سے پہلی ملاقات کلثوم پھپھی سے ہوئی تھی۔
انہوں نے مجھے دیکھا لیکن نہ تو ان کے چہرے پر کوئی حیرت پیدا ہوئی نہ وہ مسکرائیں۔ میں نے سلام کیا تو بولی، اچانک آئے یا کسی کو خبر دی تھی؟ میں دنگ رہ گیا تھا کہ کلثوم پھپھی تو مجھ پر جان چھڑکتی تھی لیکن اس وقت کس قدر اسپاٹ تھی وہ، پھر بھی مجھے خود کو میں نے سنبھال لیا۔ کیسی ہیں بڑی پھپھو؟ سب لوگ کیسے ہیں؟ ٹھیک ہیں، جاؤ اندر جاؤ، میں آتی ہوں، انہوں نے کہا اور آگے بڑھ گئی۔ دل کو دھکا سا لگا تھا۔ یہ کیسا رویہ ہے؟ کیوں ہے؟ کیا یہ لوگ مجھ سے ناراض ہیں؟ لیکن کیوں؟ میں اندر چل پڑا۔ تایا ابو ملے، ان کا انداز بھی پھوپھی سے مختلف نہیں تھا۔ یا خدایا، کیا ہو گیا ہے ان سب کو؟ امی اپنے کمرے میں موجود نہیں تھی۔ میں نے انہیں کئی آوازیں دی۔ ان کے کمرے میں تھا کہ باہر سے کئی آوازیں سنائی دیں۔ پھر سب سے پہلے فرید چچا اندر داخل ہوئے۔ وہ مجھے دیکھ کر خوش ہوئے تھے، دونوں ہاتھ پھیلا کر اپنے آگے بڑھے اور مجھے گلے لگا لیا۔ ارے میرا بیٹا، اچانک کیسے آ گیا؟ تم تو ایک دم جوان ہو گئے۔ لاہور کی آب و ہوا راس آ گئی ہے، خوش ہونا؟ جی چچا، لیکن ان سب کو کیا ہو گیا؟ کیوں، کیا بات ہے؟ سب روٹھے روٹھے سے، جیسے مجھ سے کوئی غلطی ہو گئی۔ ارے نہیں، تمہیں لگ رہا ہے۔ آؤ بڑے کمرے میں آؤ۔ اچانک آ گئے، ویسے بڑا اچھا ہوا، میں خود تمہیں فون کرنے والا تھا، گاڑی بھیج رہا تھا، تھوڑا سا وقت نکال کر آ جاؤ۔ امی کہاں ہیں؟ میں نے گردن اونچی کر کے ادھر ادھر دیکھا۔ کلثوم پھپھی اور دوسرے لوگ نظر آ رہے تھے، ابھی تک امی نظر نہیں آئی تھی۔ آؤ آؤ بتاتا ہوں۔ آؤ، فرید چچا نے کہا اور میرا دل کسی خدشے سے دھڑک اٹھا۔ فرید چچا، امی کہاں ہے؟ وہ عمرے پر گئی ہیں۔ بس ایک دم ان کے ذہن پر بات سوار ہو گئی کہ انہیں عمرے پر جانا ہے۔ سب نے کہا ضرور جائیں، لیکن تھوڑے دن رک جائیں۔ نہیں مانی، ارجنٹ انتظام کرنا پڑا۔ چچا کا لہجہ مصنوعی تھا۔ باقی لوگ اس طرح بے نیاز تھے جیسے ان باتوں سے کسی کو کوئی سروکار ہی نہ ہو۔ مجھ سے مل کر بھی نہیں گئی۔ میں نے کہا، میں نے تمہیں تفصیل بتا دی۔ فرید چچا کا لہجہ خشک ہو گیا۔ پھر وہ بولے، لیکن تمہاری اچانک آمد، تم نے فون پر بھی نہیں بتایا کہ تم آ رہے ہو۔ خیر اچھا ہوا، تم آگے چلو، آرام کرو، اب کھاؤ پیو۔ بھابھی صاحبہ عمرہ کر کے واپس آ ہی جائیں گے، تم فکر مت کرو، اتنی کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے۔ میں امی کے کمرے میں آ گیا، مگر میرے دل کی حالت عجیب تھی۔ میرا ذہن چیخ چیخ کر کہہ رہا تھا کہ امی عمرے پر نہیں گئی ہیں، کچھ اور ہوا ہے، لیکن کیا؟ اندازہ نہیں ہو رہا تھا۔ جو کچھ بھی ہوا ہے اس میں کسی اور کا نہیں، فرید چچا کا ہاتھ ہے۔ لیکن کیا ہوا ہے؟ مجھے کچھ خیال آیا۔ کمرے کا دروازہ بند کر کے میں نے امی کے کپڑوں کی الماری کا جائزہ لیا۔ بے شمار ہینگر تھے، ان میں کوئی کمی نہیں ہوئی تھی۔ دیگر چیزیں بھی جوں کی توں تھیں۔ امی کسی قیمت پر اپنی مرضی سے نہیں گئی تھی۔ پھر کیا ہوا ہے؟ عقل نے سمجھایا جلد بازی سے کوئی فائدہ نہیں، جو کچھ ہو رہا ہے بے حد خطرناک ہے۔ فرید چچا اس گھر کے لیے سب سے بڑا آسیب ہے۔ پتہ نہیں انہوں نے باقی لوگوں کے ساتھ کیا کیا ہے۔ میں سوچتا رہا۔ فرید چچا نے تھوڑی دیر کے بعد دروازہ بجایا تو میں آگے بڑھ کر دروازہ کھول دیا۔ وہ اندر داخل ہو گئے، پھر بولے، اشرف یہ کیا؟ کیوں ایسے ہو رہے ہو؟ کھاؤ کھیلو، اتنے دن کے بعد گجر گھاٹ آئے ہو۔ فرید چچا مجھے صرف امی کے بارے میں بتا دیں۔ ارے بالکل خیریت سے ہیں، تمہیں پوری خیریت سے ان سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ، یہ میری ذمہ داری ہے۔ وہ عمرے پر گئی ہیں؟ میں نے پوچھا۔ ہاں عمرے پر ہی گئی ہیں۔ وہ عجیب سے لہجے میں بولے۔ آپ جھوٹ بول رہے ہیں، میں نے غصے میں کہا۔ میرا خیال تھا کہ فرید چچا میرے اس انداز گفتگو سے چراغ پا ہو جائیں گے، لیکن وہ مسکرا دیے۔ ممکن ہے، انہوں نے کہا۔ چھوٹے چچا، آخر آپ یہ کیا رویہ اختیار کر رہے ہیں؟ میں نے کہا۔ بات کریں گے پیارے بھتیجے، بات کریں گے، تم اپنا رویہ بدلو۔ بتا دیا ہے سب خیریت ہے، تمہیں کوئی شکایت نہیں ہوگی، بلکہ سب ٹھیک ہو جائے گا۔ میں نے کوئی جواب نہیں دیا تو وہ دوبارہ بولے، مجھ سے تعاون کرو، میں تمہیں اطمینان دلاتا ہوں کہ سب ٹھیک ہو جائے گا، سب کچھ تمہاری مرضی کے مطابق ہوگا، کھاؤ پیو عیش کرو۔ میں نے کوئی جواب نہیں دیا، لیکن اب میں واقعی ٹھنڈے دل سے سوچ رہا تھا۔ پہلے دشمن روحوں کے نشانے پر تھا، اور اب ایک دشمن شیطان میرا دشمن تھا، جو ان روحوں سے بھی زیادہ خطرناک تھا۔ میں نے آخری فیصلہ ہی کیا، رویہ بدل لوں۔ میں باہر نکل آیا، رافعہ خالد سے ناشتے کے بارے میں کہا اور وہ گردن جھکا کر چلی گئی۔ پھر میرے سامنے عمدہ ناشتہ لگا دیا گیا۔ کافی وقت میں نے اسی انداز میں گزارا، بہت سی باتوں کا تجزیہ کر رہا تھا۔ ایک بار شمشان گھاٹ میں فرید چچا کو جس عالم میں دیکھا تھا وہ یاد تھا۔ فرید چچا نے ان ناپاک روحوں کا سامنا اپنا لیا تھا، اب وہ انہی کے ساتھ تھے۔ کیا فرید چچا بے دین ہو گئے ہیں؟ میرے رگو پے میں سرد لہریں دوڑ گئیں۔
اگر ایسا ہوا تو مال خان خاندان کی تباہی مکمل ہو گئی۔ اس دن شمشان گھاٹ میں نے گنگا سری کو بھی دیکھا تھا۔ گنگا سری ہر طرح سے اس خاندان کے ایک ایک فرد کو ختم کر دینا چاہتی تھی، اور اب اس نے صفحہ ہستی سے مٹانے کے لیے اس خاندان کے ایک فرد کو منتخب کر لیا تھا۔ اوہ میرے خدایا، یہ سب خطرناک باتیں تھیں۔ سوچتے سوچتے کھڑکی کے پاس آ کھڑا ہوا۔ تب میں نے ایک کھلی جیپ کو باہر نکلتے دیکھا۔ فرید چچا ڈرائیور کے ساتھ جا رہے تھے۔ میں پرخیال نظروں سے دیکھتا رہا، پھر وہاں سے ہٹ کر باہر نکل آیا۔ میں نے کلثوم پھوپھی کے کمرے کا رخ کیا۔ وہاں تایا صاحب بھی موجود تھے، دونوں باتیں کر رہے تھے۔ مجھے دیکھ کر خاموش ہو گئے۔ میں ان کے پاس پہنچ گیا۔ آپ لوگ مجھ سے ناراض ہیں؟ میں نے کہا۔ نہیں تو، دونوں بیک وقت بولے، لیکن ان کا انداز مشینی تھا، جیسے وہ کسی اور سے خوف کے تحت مجھ سے بات کر رہے ہوں۔ میں نے اچھی طرح محسوس کیا۔ پھر آپ کا رویہ میرے ساتھ ایسا کیوں ہے؟ نہیں تو۔ پھر وہ اسی طرح بولے۔ امی کہاں ہیں؟ آپ مجھے بتائیں گے؟ عمرے پر گئی ہیں۔ آپ کیوں جھوٹ بول رہے ہیں؟ مجھے بتائیں، ورنہ میں سارے رشتے بھول کر آپ کے خلاف کارروائی کروں گا۔ وہ آپ سے برداشت نہیں ہوگی۔ پھر اسے ذہن میں رکھیں۔ دونوں کے چہرے اسپاٹ تھے۔ اچانک وہ دونوں بیک وقت اپنی جگہ سے اٹھے اور میرے قریب سے گزر کر باہر نکل گئے۔ مجھے اندازہ ہو گیا تھا کہ ان دونوں کا ہی ذہنی توازن ٹھیک نہیں ہے۔ اب مجھے اندازہ ہوا تھا کہ مجھے لاہور کیوں بھیجا گیا ہے۔ یہ فرید چچا کی چال تھی۔ لیکن امی کہاں ہیں؟ انہوں نے امی کے ساتھ فرید چچا نے یہ بھی کہا تھا کہ وہ مجھے خود بلانا چاہتے تھے۔ اس کی کوئی اور وجہ؟ بہت سے سوالات، غرض یہ کہ میں اپنے بارے میں بہت سے فیصلے کرتا رہا۔ رات کو میں باہر نکل آیا۔ باہر نکل کر مجھے خیال آیا کہ امی کو پرانی حویلی میں قید نہ کر دیا ہو۔ اوف، یہ سب کیا ہو رہا تھا؟ میں پرانی حویلی کی طرف چل پڑا۔ میری نظریں چاروں طرف بھٹک رہی تھیں۔ ہر خوف کو بھول گیا تھا۔ میں بارہا دل میں کئی بار مانیکا کو پکارا۔ مانیکا، کیا تمہیں میری گجر گھاٹ آمد کے بارے میں نہیں معلوم ہو سکا؟ کہاں ہو تم؟ مانیکا۔ لیکن کہیں سے جواب نہیں ملا۔ مانیکا بھی شاید مجھے بھول گئی تھی۔ حویلی میں داخل ہو کر میں نے چیخ کر امی کو آوازیں دی۔ پھر اچانک مجھے آہٹ محسوس ہوئی، پھر ایک تیز آواز، اور ساتھ ہی مانیکا آ گئی۔ مانیکا نے مجھے ساری تفصیل بتائی کہ کس طرح سے فرید چچا کالا علم سیکھ کر ان سب کے ذہنوں کو کنٹرول کر رہے ہیں، صرف اور صرف تمہاری جائیداد پانے کے لیے۔ اور آخر کار میں نے وہ راز پا لیا۔ میں نے فرید چچا کے حوالے سے ایک عالم سے رجوع کیا۔ انہوں نے مجھے تمام تر تفصیلات بتائیں کہ کس طرح ان کالی روحوں کا خاتمہ کرنا ہے، کس طرح گنگا سری کو بتانا ہے کہ اس کے قصوروار جو ہمارے دادا تھے وہ اب مر چکے ہیں اور اس کی زندگی سے اب ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے، ہم اس کے قصوروار نہیں ہیں۔ آخر کار مجھے پتا چل گیا کہ اپنے کالے جادو سے چچا نے میری اماں کو کہیں قید کیا ہوا ہے۔ میں نے مانیکا کی مدد سے اور اس عالم بابا کی مدد سے اپنی ماں کو آزاد کروایا، اس گھر کو ان روحوں سے پاک کروایا، ان کے ذہنوں کو آزاد کروایا، اور فرید چچا کی اصلیت ان سب کے سامنے کھول کر رکھ دی۔ اس کے بعد فرید چچا ہمارے گھر سے نکال دیے گئے۔ ان کالی روحوں نے ان کے ساتھ کیا حشر کیا نہیں معلوم، لیکن دوبارہ وہ ادھر کبھی نہیں آئے۔ میں دوبارہ لاہور چلا گیا۔ میں دل سے مانیکا کا شکر گزار تھا کہ مانیکا نے میری مدد کی، اور ہماری حویلی اور گجر گھاٹ اب ان کالی روحوں سے آزاد ہو چکا تھا۔ میں نے لاہور میں اپنی تعلیم مکمل کی اور واپس گجر گھاٹ آ گیا، اور یہاں آ کر میں نے اسکول کی بنیاد رکھی تاکہ یہاں کے لوگ بھی پڑھ سکیں، انہیں اپنی ماؤں سے دور نہ جانا پڑے۔ اسکول، اس کے بعد کالج، اور پھر یونیورسٹی۔ میں نے یہاں بہت پلان کر رکھے تھے، کیونکہ میں اپنے خاندان کا واحد فرد تھا جو اعلیٰ تعلیم حاصل کر کے واپس اپنے علاقے میں لوٹا تھا۔ اب اس علاقے کی ترقی کی ذمہ داری میری تھی، کیونکہ اس گھر اور تمام جائیداد کا مالک میں تھا۔ مانیکا مجھ سے بہت خوش تھی۔ اس کا اور میرا ملن ویسے تو نہیں ہو سکتا تھا، کیونکہ وہ میرے دین کی نہیں تھی، لیکن وہ زندگی بھر کے لیے میری دوست ضرور تھی۔ اس کی دعائیں وہی جانے، لیکن ہمارے ہاں اگلا جنم نہیں ہوتا۔ ہاں، خاص کر زعفرہ سے میرا تعلق واسطہ بہت اچھا ہو گیا تھا۔ وہ لڑکی مجھے بہت اچھی لگی تھی اور مجھے بھی پسند کرتی تھی۔ پھر میں نے برقی تایا سے کہا کہ کیا میں اور وہ ایک ہو سکتے ہیں، اور اس بات کے لیے میں نے اپنی والدہ سے بات کی، اور اس کے بعد زعفرہ میرے گھر آ گئی، میری دلہن بن کر۔ مانیکا اب بھی میری دوست تھی، لیکن کسی کو معلوم نہیں تھا۔ میں کبھی کبھی تنہائی میں مانیکا سے ملتا تھا۔
وہ میری حفاظت اسی طرح سے کرتی تھی، لیکن اب میرے علاقے کے حالات بدل چکے تھے۔ اب میرا علاقہ ترقی کرنے لگا تھا اور ساتھ ہی تمام روحوں سے۔ اگر آپ کو یہ کہانی اچھی لگی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کیجیے اور اس طرح کی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ اور ہاں، اگر آپ کی کسی دوست، رشتہ دار یا بہن کے ساتھ خدا نہ کرے ایسا کوئی واقعہ پیش آیا ہے تو ہمیں کامنٹ سیکشن میں اس کے بارے میں ضرور بتائیے۔